आज मैं लाई हूँ ईशा गिल के नॉवल लबों पे ठहरी दुआ हो तुम की 71 एपिसोड। बाबा। अनम कमरे में दाखिल हुई तो एजाज को जागता पाया। वो बेड की पूछ थे, टेक लगाए नीम दराज थे। अनम की पुकार पे गर्दन दरवाजे की जाने मोड़कर देखा और मध्यम सा मुस्कुराए। अभी तक ऑफिस नहीं गई तुम? फिर घड़ी की तरफ नजर डालकर पूछा, जहां 9 बजने में 15 मिनट ही बचे थे। 10 मिनट तो अनम को रास्ते में ही लग जाने थे। बाकी के 5 मिनट वो बाप से कितनी ही बात कर लेती आखिर। बस जा ही रही हूँ। वो भी जानती थी कि उसे देर हो रही है, मगर उस फिक्र के तहत चली आई थी कि कहीं उनकी तबीयत तो नासाज नहीं। बाबा आप। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ऑफिस जाओ। वो उनके करीब बैठती अभी पूछने को ही थी कि वो उसका सवाल पहले से ही भांपते जवाब दे गए तो वो लब बसता रह गई। यानी आप ठीक नहीं है? वो उन्हें बगौर देखती जैसे समझती बोली। बस थोड़ी सी थकावट है। आराम करूंगा तो वो भी उतर जाएगी। उन्होंने एतराफ किया कि वो ठीक नहीं है, मगर वजह थकावट बताई। आप इतने अच्छे तो कभी नहीं थे कि तबीयत बोझल हो तो खुद ही छुट्टी कर ली, खुद ही आराम कर लिया। मुझे बताएं, आप किसी बात को लेकर डिस्टर्ब है ना? वो जैसे बाप का चेहरा पड़ रही थी। और ठीक ही तो कहा था उसने। एजाज इतने अच्छे कहाँ थे कि अपना ख्याल खुद रखते। हमेशा नादिया और बच्चे ही उन्हें जिद करके छुट्टी करवाते और उनके खाने और दवाइयों का ख्याल करते, जबकि वो यही कहते कि तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो। मैं ठीक हूँ। बेकार में ऑफिस से ऑफ करवा दिया, मगर आज खुद ही ख्याल कर रहे थे। और यहीं पर अनम ठटक गई कि जरूर कोई डिस्टर्बेंस है उन्हें, और इस डिस्टर्बेंस के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए छुट्टी कर ली। कुछ नहीं, बस ऑफिस का एक आधा मसला था, हल हो जाएगा। वही झूठ जो नादिया से बोला वही बेटी से बोला गया। अनम ने चंद लम्हे गौर से उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पे छाई सो गवारियत और रत जगे आंखें इस बात का गमाज थी कि मसला या तो बहुत बड़ा है या फिर मसला कोई और है। आपके तासुरात आपकी बात से इख्तलाफ रखते हैं बाबा, मुझे बताएं क्या परेशानी है? उसने फिक्रमंदी से पूछा। बाबा की जान बता दूंगा, मगर अभी तुम्हारे पास सुनने के लिए वक्त नहीं है। खिलाफत तवक्का उन्होंने बिल्कुल ना कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास आपके लिए वक्त ही वक्त है बाबा। वो ऑफिस से देरी की परवाह किए बगैर बोली। कहा ना कि बाद में बता दूंगा, अभी तुम जाओ ऑफिस। क्योंकि मुझे पता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, जो कि बहुत बुरी बात है। हमेशा पंचुअल रहना सीखो। आखिर में वो ताज्जुब से बोले तो अनम सर झटकती उठ खड़ी हुई। जानती थी कि वो नहीं बताएंगे, उसे जाना ही पड़ना है। आप आराम करें, और जब मैं ऑफिस से आऊं तो आप मुझे अपना मसला जरूर बताएंगे, ओके? उसने अपने जाने की ये शर्त रखी। डोंट वेस्ट मोर टाइम। उन्होंने हाँ या ना में जवाब देने की बजाय एक बार फिर से वक्त की जानिब तवज्जो मबसूल करवाई। तो एक तवैल सांस भरती कमरे से निकल गई। कहा था ना कि वो टाल जाएंगे। अनम कमरे से निकली तो नादिया दरवाजे पे ही खड़ी थी। बाबा का बिहेवियर काफी अजीब लगा है मुझे। वो उलझन जदा से अंदाज में बोली। मुझसे ज्यादा कौन जानता है कि वो कितने अजीब हैं। आधी उम्र गुजरी है मेरी उनके साथ। मामा मैं मजाक नहीं कर रही। अनम उस मजाक पे संजीदगी से बोली। बाबा जाहिर नहीं करना चाह रहे, मगर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। आप किसी तरह से आप किसी तरह उनसे गुलवाएं कि बात क्या है, वरना वो अंदर ही अंदर अकेले घुटते रहेंगे। अनम अब वो अनम नहीं रही थी जो जान नहीं पाती थी कि मुकाबल के दिल में क्या है। जान तो वो अब भी नहीं पाती थी, मगर अब उसने कम से कम चेहरे तो पढ़ने सीख ही लिए थे। ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत ही सही। अच्छा चलो, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं पूछती हूँ। तुम जाओ, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। नादिया ने ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवा दी थी। वो सर हिलाती उलझी उलझी से चल पड़ी, जबकि नादिया कमरे में चली गई। अब उठ ही गए हैं तो नाश्ता कर लें। नाश्ता है कहाँ? उन्होंने नादिया के खाली हाथों की तरफ देखते हुए पूछा। ला रही हूँ, आप उठकर हाथ मुंह तो धो लें। दिल नहीं चाह रहा ना ही उठने का, ना ही नाश्ते का। तुमने कर लिया? उन्होंने बेदिली से इनकार करते हुए पूछा। आज आपके दिल का हुआ क्या है? वो उनका सवाल नजरअंदाज करती उनसे सवाल करने और उनके पैरों की तरफ रूबरू आ बैठी। बस बोझल सा है। वो बोझलपन से बोले। एक बोझ सा है जिसे उतारने को दुहाइयां दे रहा है। अब की बार वो दिल में बोले थे। क्या हुआ है आपके दिल को? क्यों बोझलपन का शिकार है? कुछ बताएं तो सही। उन्होंने जानने पे जोर डाला। क्या बताऊं तुम्हें नादिया, और क्या ना बताऊं? बहुत कुछ है बताने को और बहुत कुछ है छुपाने को। कहाँ से आगाज करूं, कहाँ इख्तिताम करूं? वो बिना आवाज के बोले। क्या बताऊं कि कल की रात मेरे लिए क्या कुछ लेकर आई थी। दर्द, तकलीफ, पछतावा, तड़प, अज़ियत, कुर्ब, महरूमी का एहसास और ना जाने क्या कुछ। किस किस एहसास को तुम्हारे गोश गुजारूं? दिल तो चाह रहा है तुम्हें सब बता दूं। वो सब जो मेरे दिल पे एक बोझ से लादे हुए है, मगर जुबान अल्फाज नहीं बुन पा रही। कैसे एतराफ कर लूं कि तुम लोग ठीक थे और मैं गलत? कैसे एतराफ कर लूं कि हाँ, मुझे एहसास हो गया है अपने किए का। एहसास हो गया है कि नहीं रह सकता मैं अपनी बेटी के बगैर। उसके आंसुओं और उसकी फरियादों ने मेरी अना को मार डाला है। कल उसके जुड़े हाथों ने मुझ पे ये इंकशाफ कर डाला कि मैं मजीद उसे और खुद को तकलीफ में नहीं देख सकता। वो आंखें मीटे नादिया से दिल ही दिल में गोया थे।
آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ بتائیں نا۔ نادیہ نے ان کے پیر کو جنبش دیتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو وہ چونکی۔ تم ایسا کرو، ناشتہ لے ہی آؤ۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ نادیہ ایک خالی خالی سے نگاہ ان پہ ڈالتی مزید کوئی سوال کیے بنا اٹھ کھڑی ہوئی، مگر انہیں ماننا پڑا کہ انم ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ان کا رویہ کچھ عجیب سا ہے۔ وہ اٹھ کر چلی گئیں تو اعجاز کمبل اوپر کھینچتے لیٹ گئے اور ماتھے پہ بازو رکھے آنکھیں موند گئی۔ جانتے تھے کہ نادیہ انہیں سوتا دیکھ ایک دو بار آواز دیں گی اور جواب نہ پا کر ناشتہ واپس لے جائیں گے، اور یہی تو وہ چاہتے تھے۔ ارحم آئینے کے سامنے کھڑا خود پہ باڈی سپرے چھڑک رہا تھا۔ وہ آفس جانے کی تیاریوں میں تھا، جبکہ سوزین گمسم سی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ رات واپس آ کر ان کے بیچ کچھ خاص باتیں نہ ہوئیں، سوائے اس کے کہ اس لڑکی کو آغا پارس اور ایزل کا بھری بھیڑ میں تماشا نہیں بنانا چاہیے تھا، اور یہ کہ وہ ایزل کے لیے دکھی ہیں کہ وہ اپنے باپ سے دور ہے۔ کیا سوچ رہی ہو بیگم؟ کل رات کے بارے میں سوچ رہی ہو تو ترک کر دو، وہ سوچیں۔ تمہاری نئی دوست کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس کے لیے سوچ سوچ کر پریشان نہ ہو۔ ارحم کو لگا شاید وہ ایزل کے لیے فکر مند ہے اور ابھی بھی اسی کے متعلق سوچ رہی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں اس کے نہیں بلکہ اپنے مسئلے کے بارے میں سوچ رہی ہوں ارحم، اور مجھے اپنے مسئلے کی زیادہ تکلیف ہے۔ وہ بولی تو ارحم ٹھٹکا اور پلٹ کے اس کے پاس آیا۔ کیسا مسئلہ؟ مگر وہ چپ رہی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیسا مسئلہ؟ کس تکلیف میں مبتلا ہو تم؟ الجھا سے اس کے پاس بیٹھا۔ تم تو ہمیشہ میری تکلیف بنا کہے بنا کہے ہی بانپ جاتے تھے، بنا میرے بتائے ہی میرے مسائل جان جاتے تھے۔ تو اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بدل گئے ہو یا میرے مسئلے مشکل ہو گئے ہیں جو انہیں سمجھنا بھی مشکل ہو گیا ہے تمہارے لیے؟ وہ شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی، نہ میں بدلا ہوں نور، نہ ہی تمہارے مسائل میرے لیے مشکل بنے ہیں۔ مشکل تو تم بنتی جا رہی ہو میرے لیے۔ پہلے کتنی آسان ہوتی تھی تم کہ میں چٹکیوں میں تمہیں حل کر لیتا تھا، اب کتنا بھی وقت صرف کر لوں حل نکل ہی نہیں پاتا۔ تم کھل کر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نہیں سمجھ پا رہا تو تم خود ہی کیوں نہیں بتا دیتی مجھے جو بھی تمہارے دل میں ہے؟ آج بول دو یار۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ خود کو اور ہم کے لیے مشکل بناتی جا رہی تھی۔ جو بات پریشان کرتی تھی وہ آخر پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ تم کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ اور اس نے پوچھ ہی لیا تھا، مگر نہیں نہیں، یہ اس کا اصل سوال نہیں تھا۔ میں تم سے کیوں کچھ چھپانے لگا؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ میری زندگی میں کون کون سے رشتے رہے اور کون کون سے موجود ہیں تم سب سے واقف ہو، مگر میں تمہاری ذات سے جڑے رشتوں سے واقف نہیں ہوں، جبکہ میں ہونا چاہتی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے آ رہی تھی اپنے اصل سوال کی طرف۔ رشتے؟ ارحم ہولے سے بڑبڑایا۔ کون سے رشتے؟ اور پھر انجانے پن سے بولا، میری زندگی میں دو ہی اہم رشتے ہیں، ایک تم اور ایک خالہ۔ تم دونوں کے سوا کوئی اہم نہیں، اور رہا ماضی تو ماضی میں جو رشتے تھے وہ گزر گئے وقت کے ساتھ کہیں پیچھے، سو ان پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے بات کو یہیں ختم کرنا چاہا، مگر کوئی چپکے سے اس کے اندر بولا تھا کہ جھوٹ مت بولو ارحم، تمہاری زندگی میں تین اور بھی ایسے رشتے ہیں جو تمہارے لیے بہت خاص ہیں۔ مگر اس نے اپنے اندر کی آواز کو ڈپٹ کر چپ کروا دیا۔ مگر میں بات کرنا چاہتی ہوں ارحم، تم تنہا بیٹھ کر ان تصاویر کو دیکھتے ہو، انہیں یاد کرتے ہو محبت سے یا تنفر سے، میں نہیں جانتی مگر تم کرتے ہو اور مجھے نہیں بتاتے۔ وہ مگر اس بات کو ابھی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا وہ نہیں جانتی، مگر وہ جانتی تھی کہ ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات محبت بھرے تھے یا تنفر بھرے، کیونکہ کچھ باتوں کا چھپے رہنا ہی بہتر ہوتا ہے نور۔ وہ بولا تو سوزین چند ثانیے کو لب بستہ رہ گئی۔ کچھ باتوں کا چھپے رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں تجسس اچھا نہیں ہوتا، کچھ معاملات کو وقت پہ چھوڑ دینا ہی مناسب ہوتا ہے، کیونکہ وقت خود ہی اکثر راز فاش کر دیتا ہے۔ اسے ایزل کی بات یاد آئی تھی، اس نے بھی تو یہی کہا تھا، تو کیا اسے ان معاملات کو وقت پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ اس کے لیے سوالیہ نشان تھا۔ تم نے کہا تھا ہم الگ نہیں ہیں، اس لحاظ سے تو ہمارے دکھ درد بھی ایک ہی ہوئے، ہماری باتیں ہمارے راز بھی ایک ہی ہوئے، مگر سوزین نے اس معاملے کو وقت پہ چھوڑنے کے بجائے اسی وقت جاننا چاہا۔ اب جاننا ہی کیوں چاہتی ہیں وہ باتیں جو وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتے؟ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی راز دفن ہوتا ہے جسے وہ دفن ہی رہنے دینا چاہتا ہے، مگر آپ مٹی کھود کر اور کفن کھول کر اسے نکالنا ہی کیوں چاہتی ہیں؟ ہو سکتا ہے جیسا آپ سوچتی ہوں ویسا کچھ نہ ہو، وہ کسی مصلحت کے تحت آپ سے یہ سب چھپاتے ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں مشکل بنتی جا رہی ہوں تو مجھے میرے سوالوں کے جواب دے کر پھر سے آسان بنا دو ارحم۔ وہ ایزل کی باتوں کو سمجھتی تھی، مگر وہ ایک کوشش کرنا چاہتی تھی کہ ممکن ہے آج وہ اسے ٹالنے کے بجائے بتا ہی دے۔ نور میری جان، وہ ایک گہری سانس بھرتا بے بسی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر بولا، میں جانتا ہوں تم تذبذب کا شکار ہو، تمہیں تجسس ہے، اور تمہارا یہ تجسس میں ایک روز ختم کر دوں گا، مگر تب تک کے لیے تم خاموش رہو گے، دوبارہ مجھ سے اس بارے میں سوال نہیں کرو گے۔ اس نے تھک ہار کر اس کی ضد کے آگے بتانے کی رضامندی بھری تھی، مگر آنے والے وقت میں کب؟ اس نے مقررہ وقت جاننا چاہا۔
میں نہیں جانتا کب، مگر ایک روز میں تمہیں ضرور بتا دوں گا کہ میری ذات کون سے راز اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اس نے بھی اعتراف کیا کہ وہ کئی راز چھپا رہا ہے۔ بس یہاں اور کچھ بھی پوچھنا ہے؟ وہ کچھ نہ بولی تو ارحم نے پوچھا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک اہم سوال تو پوچھنا باقی تھا جو شاید اسے سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، وہ سوال جس نے اسے کئی دنوں سے مضطرب کر رکھا تھا، اور وہ سوال تھا کہ آکانشا سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ پوچھو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اسے سننے کو ہمتن گوش تھا۔ تم تمہارا ارحم تمہارا ایک بولتے بولتے اس کی زبان یکدم رکی، دماغ میں ایزل کی کئی باتیں گونج اٹھی تھی۔ ارحم ایسے لگتے تو نہیں، ان کی آنکھوں میں مجھے آپ کے لیے محبت واضح نظر آتی ہے۔ ایک محبت کرنے والا ہے کسی دوسرے کی آنکھوں میں محبت کو فوراً بھانپ سکتا ہے۔ پھر میں بھانپ چکی ہوں، اس لیے آپ سے یہ کہوں گی کہ ان کے کسی بھی عمل کو شک کی نگاہ سے مت دیکھیں، کیونکہ شک ہمیشہ رشتوں کو نگل جاتا ہے۔ اپنے رشتے کو شک کی نظر کبھی مت ہونے دیجیے گا۔ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں تھی، بہت بڑی باتیں تھی جو ایزل نے کہی تھی۔ کیا وہ اپنے رشتے کو شک کی نظر کرنے جا رہی تھی؟ اگر میرا شک کسی روز یقین میں بدل گیا تو؟ وہ لہجے میں خوف لیے بولی تھی۔ تو تب آپ کا حق بنتا ہے اپنے لیے فیصلہ کرنے کا، مگر اس سے قبل مت کیجیے گا، کیونکہ فیصلہ غلط نکل آیا تو شرمندگی سے آپ کا جھک جائے گا۔ کیا وہ اپنا سر شرم سے جھکانے جا رہی تھی؟ اگر ارحم اس کے سوال پہ اس پہ افسوس کر اٹھا کہ اس نے آخر کیا سوچ کر یہ سوال پوچھا، اسے شرم نہ آئی یہ پوچھتے ہوئے، تو پھر وہ کیا جواب دے گی؟ اس کے پاس سے تو الفاظ ہی کھو جائیں گے۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ پوچھو نا۔ اسے ایک دم رک کر سوچ میں ڈوبتا دیکھ ارحم نے مخاطب کیا تو وہ چونکی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اور یہ تیسری بار تھا جب وہ آکانشا کے متعلق پوچھتے رہ گئی تھی۔ 2 بار وجہ ایسی بن گئی اور اب تیسری بار وہ خود رک گئی۔ کچھ تو بات ہے، چپ مت رہو، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ ارحم نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا فائدہ، تم بتاتے تو ہو نہیں۔ اس نے ٹال دینا چاہا۔ ہو سکتا ہے بتا دوں، وہ مسکرایا، اور ہو سکتا ہے تمہارے جواب پہ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہوں۔ یہ بات وہ زبان پہ نہ لا سکی، مگر اب میرا پوچھنے کا کوئی موڈ نہیں۔ وہ موڑی انداز میں بولی۔ تو پھر کیا موڈ ہے جناب کا؟ وہ شوخی لیے پوچھ رہا تھا۔ میرا واپس لیٹنے کا موڈ ہے، تو تم آج ناشتہ اکیلے ہی کرو۔ وہ لہجے کو نارمل کرتی بولی۔ میں بھی نہ لیٹ جاؤں تمہارے ساتھ؟ وہ شرارت پہ اترا۔ رات بھر یہیں لیٹ کر اٹھے ہو، سوزین نے اسے یاد دلایا۔ اچھا، مگر میں تو وہاں لیٹا تھا۔ اس نے قدرے فاصلے پر اپنی جگہ کی جانب اشارہ کیا، جبکہ ابھی تو مجھے یہاں لیٹنا ہے۔ اب کی بار اس نے سوزین کے برابر اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ لیٹتا تو نیچے گر جاتا۔ ہاں، اگر سوزین کا سہارا لے کر لیٹتا تو ٹکا رہتا۔ تم لیٹ سکتے ہو۔ سوزین نے فوراً اجازت دی۔ ارے واہ، اتنی جلدی راضی نامہ مل گیا۔ وہ چہک اٹھا، مگر اس کی یہ چہک اگلے ہی لمحے ختم ہو گئی جب سوزین بستر چھوڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھ کیا رہے ہو، لیٹ جاؤ نا، وہ بھی شرارت سے بولی۔ ایز یو وش۔ وہ بھی مزے سے کہتا لیٹ گیا تو اس بار حیران ہونے کی باری سوزین کی تھی کہ جب وہ اٹھ گئی تو اس کے اکیلے لیٹنے کا کیا جواب، جبکہ اسے تو سوزین کے ساتھ لیٹنا تھا۔ مگر اس کی یہ حیرت بھی جلد ہی ختم ہو گئی جب اس نے ہاتھ بڑھا کر سوزین کو کلائی سے پکڑے اپنی طرف جھٹکا دے کر کھینچا تو وہ سیدھا اس پہ جا گری۔ ارحم، وہ ایک دم سے بول اٹھی کیونکہ اس ابداد کے لیے تیار نہ تھی۔ جی جانے ارحم، وہ اس کے طرف اپنی باہیں لاک کرتا بولا۔ کیا کر رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ اس نے اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی سے کیسے مزاحمت؟ وہ معنویت سے گویا ہوا۔ ارحم، تنگ نہیں کرو نا پلیز، وہ لجاجت سے بولی۔ تو پھر بتا دو کہ کیا بات ہے جو تم پوچھتے پوچھتے رہ گئی، کیونکہ اگر تم اپنا موڈ نہ بدلتی تو میرا موڈ نہ بدلتا۔ اس نے فرار کا ایک موقع فراہم کیا۔ کوئی بات نہیں ہے، اور تم اپنے موڈ کو کنٹرول میں کیوں نہیں رکھتے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ موڈ کو تو کر لوں، مگر میرے جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں یار، سمجھا کرو۔ وہ بیچارگی سے بولا تو سوزین نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ کیا یہ شخص جو ہر وقت مجھ پہ محبت لٹانے کو تیار رہتا ہے، کیا مجھے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کے دل میں سوال اٹھا تھا۔ ایک بندہ ایک جیسی محبت 2 بندوں پہ بھی تو لٹا سکتا ہے۔ بہت مہارت سے آج کل لوگ فریب رچاتے ہیں۔ سوال دل میں اٹھا تھا، مگر جواب دماغ کی طرف سے آیا تھا، اور سوزین کا دل چیر کر رکھ گیا۔ تمہارے جذبات میرا مسئلہ نہیں ہے، انہیں کنٹرول کرنا سیکھو۔ وہ پورا زور لگا کر خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتی بولی، اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، کیونکہ ارحم اس کے الفاظ اور لہجے پہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ آج کل ارحم کو خود ہی ایسے دور کر دیا کرتی تھی، اس کے دماغ میں ابھرتی سوچیں، اس کے شکوک اسے ارحم سے بدزن کر دیتے تھے، اور وہ اس کی قربت سے دور ہوتی جاتی تھی۔ تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ اٹھی اور ارحم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ایک ہی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر وقت ہر انسان صرف پیار کا ہی طلبگار نہیں ہوتا ارحم۔ وہ وحشت زدہ سے چلا اٹھی۔ تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ کس چیز کی طلب ہے آخرکار تمہیں؟
وہ خاصا الجھ کر پوچھ رہا تھا، مجھے تم چاہیے ارحم، مجھے تم چاہیے۔ وہ روتے ہوئی ارحم کے سینے پہ سختی سے انگشت شہادت سے دستک دیتی بولی، میں چاہیے ہوں تو پھر مجھے خود سے دور کیوں کیا؟ اس کی الجھن ابھی بھی برقرار تھی۔ کیونکہ مجھے صرف تم سے پیار نہیں چاہیے، تمہاری مخلصی، تمہاری صداقت، تمہاری وفاداری بھی چاہیے۔ مجھے یہ سب چاہیے ارحم۔ وہ اس کے سینے سے انگلی ہٹا چکی تھی اور اب انہی انگلیوں پہ یہ تین چیزیں گنواتی بولی تو ارحم گویا اس کی ان تینوں خواہشات پہ پہنچ سا رہ گیا۔ تم نور، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہوں؟ وہ بولا تو آواز صدمے سے چور تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ہمارے رشتے کو جھوٹ کے نوالے کھلا کر بڑا کر رہا ہوں؟ آواز لڑکھڑائی تھی۔ ہاں، اس نے سوزین کو کچھ بھی بتایا نہیں تھا جو بھی وہ جاننا چاہتی تھی، مگر کچھ جھوٹ بھی تو نہیں بولا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا تبھی تو خاموش تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے بے وفائی کر رہا ہوں؟ او مائی گاڈ نور! وہ نفی میں سر ہلاتا افسوس سے کہتا اپنا سر پکڑے بیٹھ چکا تھا، جبکہ سوزین کو اب احساس ہوا کہ وہ غصے اور اس غبار کے سبب جو دل میں ابھرا تھا نہ جانے کیا کر گئی ہے، کیا بول گئی ہے۔ ارحم کے اس رد عمل اور تعصب بھری نظروں پہ اسے اپنے آپ سے شرم محسوس ہوئی تھی۔ وہ بنا کسی ثبوت کے، کسی ٹھوس ثبوت کے اسے بے وفا کیسے کہہ سکتی تھی؟ اسے خود پہ قابو رکھنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں بے وفا نہیں کہہ رہی، میں تو کیا میں بس کیا نور! وہ ایک وہ ایک دم سے کھڑا ہوتا اس کے روبرو چلا آتا اور اسے درستی سے ٹوک کر بولا تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ تمہیں میں مخلص نہیں لگتا، جھوٹا لگتا ہوں، وفادار نہیں ہوں، تو اس سب کے بعد اب تم اپنی بات سے کیسے منہ کر سکتی ہو؟ وہ جواب طلب کرنے کھڑا تھا اور اس کے سوال بہت تلخ تھے اور اس کی عدالت بہت سخت تھی۔ میں مکر نہیں رہی، میں بتا رہی ہوں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیرتی بولی، مطلب تو سراسر یہی تھا۔ وہ بھی اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ میں تمہیں چیٹ کر رہا ہوں؟ بولو، کیا ایسا دیکھ لیا یا میری کس بات سے تمہیں ایسا محسوس ہوا کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں؟ خاموش کیوں ہوں، بولو۔ وہ اسے جھنجھوڑتا بولا تو وہ اندر ہی اندر دہل کر رہ گئی۔ دیکھو، دیکھو اسے یہ کیسے بھڑک رہا ہے۔ جھوٹا انسان ایسے ہی بھڑک اٹھتا ہے اور سچ چھپانے کو الٹا خود چلانے لگتا ہے تاکہ سامنے والا خود کو قصوروار اور اسے سچا سمجھ کر شرمندہ ہو جائے۔ یہ جھوٹے اور دھوکے بازوں کی نشانی ہوتی ہے۔ سوزین جو شرمندہ سے کچھ بولنے کو تھی، دماغ کے بھڑکاوے میں آ کر رک گئی۔ اب جواب تو مجھے، اتنے دنوں سے اسی شک کی بنا پہ مجھ سے کھینچی کھینچی سی تھی، اسی وجہ سے مجھ سے بحث کرتی تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نور کہ مجھے شک سے نفرت ہے، اور اب پھر سے کہوں گا۔ وہ سخت تیور لیے بولا، لیکن مجھے تم سے نفرت نہیں ہے یار، مجھے تم سے محبت ہے۔ بول کیوں نہیں دیتی کہ ہماری محبت میں یہ شک کہاں سے چلا آیا؟ کیوں دی تم نے اسے ہمارے رشتے میں جگہ؟ کیا تم اس رشتے کی بربادی کی خواہش مند ہو؟ بولو۔ ارحم کا غصہ ایک دم سے ٹھنڈا پڑا تھا۔ ان کے کسی بھی عمل کو شک کی نگاہ سے مت دیکھیں، کیونکہ شک ہمیشہ رشتوں کو نگل جاتا ہے۔ اپنے رشتے کو شک کی نظر کبھی مت ہونے دیجیے گا۔ ایک بار پھر اسے ایزل کے الفاظ یاد آئے تھے اور وہ گومگو سی کیفیت میں گر گئی تھی۔ میں کبھی ایسا نہیں چاہتی، وہ دل سے بولی تھی۔ تو پھر کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ میں بے وفا نہیں ہوں یار، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ پوچھنا تو یہ چاہتی تھی مگر چپ رہ گئی، کیونکہ وہ بات کو یہیں دبا دینا چاہتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا وہ بے وفا نہیں ہے، اور وہ یقین کر لینا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ اس قصے کو آج یہیں ختم کر دینا چاہتی تھی۔ جو کچھ بھی اس نے دیکھا، جو کچھ بھی اس نے سنا، سب فراموش کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہ ہی مزید یہ بوجھ اٹھا سکتی تھی اور نہ ہی ارحم کے لفظوں کو جھوٹا ماننے کو اس کا دل راضی ہو پا رہا تھا۔ آئی ایم سوری ارحم، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی یا غلط فہمی۔ وہ سر اور نظریں جھکائے ہاتھوں کی انگلیوں کا آپس میں پیوست کیے اس بات کو یہیں دفن کر دینے کا فیصلہ کر گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس رشتے کو شک کی نظر نہیں ہونے دینا، مگر کاش ایک بار وہ سب کلیئر کر لے۔ جب ارحم نے بارہا پوچھا تھا کہ کھل کر بتائے جو بات دل میں ہے، کھل کر بولے، تو ایک بار اس سے کھل کر پوچھ لے، مگر وہ اس معاملے پہ ادھورے پن کی مہر لگا کر ہی اسے دفن کرنے جا رہی تھی۔ تو کرو دور، دور کرو اس غلط فہمی کو۔ جو بات بھی پریشان کری ہے وہ کھولو، میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے تمہیں جواب دینے کے لیے۔ وہ اپنی صفائی میں حاضر کھڑا تھا، جبکہ سوزین لمحے بھر کو اس کی جرت پہ حیران ہوئی تھی کہ وہ واقعی سچا ہے، تبھی تو پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ بولو نور، شیئر کرو مجھ سے۔ وہ آگے بڑھا اور اسے شانوں سے تھام کر نرمی سے بولا، کچھ باتوں کا چھپے رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، یہ تم ہی نے کہا تھا نا، تو بس میں کچھ باتیں چھپا کر ہی رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی شرمندگی کا سبب بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بولی تو ارحم چند ثانیے کو خاموش رہ گیا۔ سوچ لو نور، یہ باتیں دل میں دبا کر بعد میں تم کہیں پچھتا نہ اٹھو۔ ابھی کہہ رہا ہوں تو بتا دو، آخر کیوں تمہیں ایسا لگتا ہے؟ وہ کچھ بھی اس کے دل میں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ لگتا ہے نہیں لگتا تھا، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، ایم سوری۔ مگر وہ دوبارہ سے معافی مانگ کر اس کے جواب کو ٹال گئی۔ تو تم نہیں بتاؤ گی؟ وہ اپنے ہی آپ سے آہستگی سے بولا اور پھر ایک سرد آہ بھر کے اسے شانوں سے تھام کر بیڈ پہ بٹھایا۔
اور خود بھی اس کے برابر بیٹھ کر اسے اپنے روبرو کیا۔ میرے پاس ہر چیز ہے نور، میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے سوائے حالانکہ میرے پاس تم ہو اور تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ مجھے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی دوسری عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی سوزین کی شانوں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ یک ٹک اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ میں تو اکثر تم سے مذاق کرتا تھا یار، صرف تمہیں تنگ کرنے کی خاطر، مگر مجھے کیا معلوم کہ تم ایک روز سنجیدہ ہو جاؤ گی۔ ارہم کو لگا شاید وہ لڑکیوں کو لے کر کیے جانے والے مذاق پہ سنجیدہ ہو کر اس حد تک پہنچ گئی کہ اسے بے وفا کہہ ڈالا۔ مذاق؟ وہ کھوئی کھوئی سی زیر لب بڑبڑائی۔ آکانشا ڈونٹ کرائے میری جان، یہ مذاق تو نہیں تھا۔ خاص تو شاید ایک چھوٹا سا لفظ ہوگا، یہ تو خاص سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے میرے لیے۔ جس نے بھیجے ہیں اس کی محبت کی خوشبو رچی بسی ہے ان میں، جی چاہ رہا ہے انہیں کبھی نہ اتاروں۔ یہ مذاق تو نہیں تھا، ہے کوئی بہت ہی خاص، میں بتاؤں گا نہیں۔ یہ بھی مذاق ہرگز نہیں تھا، کیونکہ ارہم کی آنکھوں سے چھلکتی محبت اس انسان کو واقعی خاص بنا کر ہی پیش کر رہی تھی۔ نہیں، شاذ و نادر ہو جاتی ہے ملاقات اسپین میں ہی، وہ وہیں رہتی ہے، وہیں جاب کرتی ہے، پاکستان میں کوئی کام نہیں اس کا۔ آفس کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر آکانشا کے ساتھ ہونا، اس سے پاکستان میں ملنا، وہ بھی جھوٹ تو بالکل نہیں تھا۔ ہاں، وہ غلط تھی کہ وہ اس قصے کو یہیں ختم کر چکی ہے۔ وہ غلط تھی کیونکہ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی اس سب کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ اور اگر تم اس لڑکی کی باتوں کو لے کر مجھ پہ شک کری ہو تو یہ جان لو، اس کی میری زندگی میں رتی بھر بھی جگہ نہیں ہے، اور جن لوگوں کی ہماری زندگی میں ذرا برابر بھی جگہ نہ ہو ان کے لیے انسان اپنوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا؟ سوزین الجھی، مگر پھر جلدی اسے یاد آ گیا۔ یہ جو ارہم نے تم سے میرا تعارف کروایا ہے نا، کافی ادھورا تعارف ہے۔ گھر جا کر فرصت اور تفصیل سے پوچھنا کہ میں کون ہوں۔ اور وہ لڑکی، وہ نورالعین عرف نور، وہ کون تھی؟ اسے تو سوزین بھول چکی تھی۔ ہاں، اس نے دیکھا تھا ارہم اسے کس قدر ناپسندیدگی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ نظریں ہی تھی جن کے سبب سوزین نے بھی اس لڑکی کو اتنی اہمیت نہ دی اور ایک دو دن میں ہی بھول گئی۔ میں نے کہا نا، مجھے ہی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہ رہی تھی مزید صفائیاں، وہ اس وقت عجیب وحشت کا شکار ہو رہی تھی۔ ارہم سچا بھی لگ رہا تھا اور یقین کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا اپنا سر پکڑ کے دیوار سے دے مارے، جس میں موجود دماغ کی سمجھ الجھ کر رہ گئی تھی۔ میں تمہاری وہ غلط فہمی ہی دور کر رہا ہوں، وہ رسانیت سے بولا۔ تم نہیں کر پا رہے ارہم، تم نہیں کر پا رہے، تم مجھے مزید الجھا رہے ہو۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتی من ہی من میں چلا کر بولی تھی، تو تم سب کچھ اس کے سامنے کھول کر اپنی سبھی الجھنیں دور کیوں نہیں کر لیتی؟ دل نے مشورے سے نوازا تھا۔ میں ڈرتی ہوں کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، اور ارہم وہ مجھ سے روٹ نہ جائے، اور پھر نگاہوں اس کی افسوس کرتی نگاہیں جو مجھ پہ اٹھیں گی وہ کیسے دیکھ پاؤں گی میں؟ ہمارا رشتہ خراب ہو گیا تو؟ اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ تمہارا رشتہ ابھی بھی کون سا ٹھیک چل رہا ہے، ابھی بھی تو بدمزگی کا شکار ہے، اور اگر شرمندہ ہونے کی نوبت ہی نہ آئی تو؟ تمہاری بجائے اگر ارہم کٹہرے میں کھڑا ہو گیا تو؟ اس بات پہ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر واقعی جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا ہی ہوا تو کیا وہ سہ پائے گی؟ نہیں، وہ نہیں سہ پائے گی۔ کچھ بولو یار، کیوں اس قدر گمسم ہو گئی ہو؟ اس کی چپی پہ ارہم نے اسے پکارا۔ آئی ایم سوری۔ اور یہ تیسری بار تھا جب اس نے کچھ بھی بولنے کے بجائے معذرت کی۔ اس بار ارہم کے لبوں پہ بے ساختہ مدھم سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ جانتی ہو نا، تمہارا یہ جھکا ہوا سر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تمہاری یہ شرمندگی دیکھنے کا میں کبھی بھی مطمئن نہیں رہا۔ سوری تو مجھے کہنا چاہیے، جو میرا کوئی عمل، میری کوئی بات تمہارے دل و دماغ میں شک پیدا کر گئی۔ بلا وجہ کچھ نہیں ہوتا، ہر جذبے، ہر کام، ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ چھپی ہوتی ہے۔ تم بھی بلا وجہ شک میں مبتلا نہیں ہوئی، مجھ سے ہی کوئی بھول چوک ہو گئی ہوگی، مذاق میں کچھ کہہ دیا ہوگا یا کچھ ایسا کر دیا ہوگا کہ تمہیں تکلیف پہنچ گئی اور تمہارے دل میں وہ بات رہ گئی ہوگی۔ وہ اپنے ہی اندازے لگائے جا رہا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، ہر جذبے، ہر بات اور ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہوا، اور میرا شک بھی بلا وجہ نہیں۔ وہ کہہ نہ پائی، نہ کہہ کر بھی دل میں کہہ گئی تھی۔ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ تم بھی سب گلے شکوے ختم کر کے میری پہلی والی نور بن جاؤ نا۔ اس نے اب کے مزید صفائیاں نہیں دی تھی۔ نہیں کہا تھا کہ تم میری زندگی کی اہم انسان ہو یا تم میری زندگی ہو۔ میں دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں مرتے دم تک تم سے وفا نہیں پاؤں گا، ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا اس نے، کیونکہ اس نے جتنا کہا تھا اتنا ہی کافی تھا۔ مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ یہ سب کہہ دیتا، کاش کہہ ہی دیتا، تاکہ سوزین اپنا دل ان باتوں پہ واقعی صاف کر لیتی، ہر بات بھلا کر واقعی یقین کر لیتی۔ بن جاؤ نا یار۔ وہ کچھ نہ بولی تو ارہم لجاجت سے بولا۔ میرا دل صاف ہے ارہم، وہ ہولے سے بولی۔
تو پھر تم یوں گمسم کیوں ہو؟ اسے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھنا تھا، وہ گمسم تھی کیونکہ اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا، دل میں ابھی بھی بہت سے سوال باقی تھے جن کے جواب اسے جاننا تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ اب اسے ارحم سے کوئی سوال نہیں کرنا تھا۔ شاید میں شرمندہ ہوں، بلکہ واقعی میں شرمندہ ہوں۔ ہاں وہ شرمندہ تھی، مگر وجہ صرف شرمندگی نہیں تھی۔ تو ختم کر دو اس شرمندگی کو، کیونکہ مجھے یہ شرمندگی نہیں چاہیے، مجھے میری پیاری سی جان چاہیے، بس ہر دم مسکراتی ہوئی۔ وہ لاڈ سے اس کی تھوڑی چھوتا بولا، آئی ایم سوری کہ میں نے کہا کہ تمہیں اکیلے ناشتہ کرنا پڑے گا، ہم ایک ساتھ کریں گے۔ وہ مسکرا دی تھی، مگر یہ مسکراہٹ کھوکھلی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ بھی کھل اٹھا، نور میری جان، تمہاری وجہ سے، تمہاری مجھ سے کیسی بھی ناراضگی سہی، کیسی بھی لڑائی سہی، کیسے بھی گلے شکوے اور غصہ سہی، مگر ہم ایک دوسرے کو کبھی بے وفا قرار نہیں دیں گے، کسی بھی کسی بھی بنا پہ ایک دوسرے کی محبت پہ شک نہیں کریں گے۔ میں تو نہیں کروں گا، مگر تم سے میری ریکویسٹ ہے کہ تم بھی میری محبت پہ یقین رکھو، یہ جھوٹی نہیں ہے، نہ ہوگی۔ وہ پیار سے اس کی گال تھپتھپا کر کہتا آہستگی سے اسے چوم گیا، تو سوزین مجسمہ بنی اسی باتوں میں کھوئی رہ گئی۔ اب اٹھو، فریش ہو کر آؤ، آج ناشتہ میں لگواتا ہوں۔ اس نے خود ہی اسے کھینچ کر اٹھایا تو وہ میکانکی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ 5 منٹ کے اندر تم ناشتے کی ٹیبل پہ موجود ہو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اسے واش روم کے دروازے کے پاس چھوڑتا صرف 5 منٹ کا وقت عنایت کیے کمرے سے نکل گیا، تاکہ وہ مزید سوچوں میں وقت برباد نہ کرے، نہ ہی آنسو بہانے میں۔ میرا دل مطمئن نہیں ہے یہ مطمئن۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتی واش روم چلی گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے جاور، حارث کی زندگی میں پہلے سے کوئی لڑکی تھی، اسی کی وجہ سے وہ میری طرف راغب نہیں ہوتا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور شہزین آج خوب آرام کا ارادہ لیے بیڈ پہ ہی نیم دراز تھی۔ حارث کمرے میں نہیں تھا، وہ آج ہاسپٹل نہیں گیا تھا، گھر ہی موجود تھا اور آدھا ادھورا ناشتہ کرنے کے بعد خود کو اسٹڈی روم میں مقید کر چکا تھا۔ شہزین کچھ دیر پہلے ہی جاگی تھی اور منہ ہاتھ دھونے اور ناشتہ کرنے کے بجائے یاور کو کال ملا بیٹھی۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ضرور ماجرا یہی ہے، ضرور اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تبھی تو وہ تمہیں اہمیت نہیں دیتا، ورنہ کوئی مرد تم جیسی حسین بیوی کو نظر انداز کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یاور نے آخری جملہ کہہ کر جلدی پہ تیل کا کام کرنا چاہا۔ اس کے چہرے پہ ایک کمینی سی مسکراہٹ دوڑ آئی تھی، یہ جان کر کے پہلا پتا تو کامیاب ٹھہرا، ایسا ہوگا بھی نہیں۔ وہ قطعی لہجے میں بولی، یہ تم ہی تھی جو اپنے شوہر کو شریف سمجھتی تھی، اب دیکھ لی اس کی شرافت، تم پہ پابندیاں لگاتا پھرتا ہے اور خود ایک خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے باہر والی کے ساتھ عیاشی کرتا پھر رہا ہے۔ وہ تعصب سے گویا ہوا، تم اپنے اندازے صحیح نکلنے پہ تعصب کرنے کے بجائے میری پوری بات تو سن لو۔ شہزین نے آنکھیں بساریت سے مٹ گئیں۔ وہ ڈائن جس کے حسن نے میرے شوہر کو پھانس رکھا ہے، وہ تو خود قابل ترہم ہے۔ یو نو واٹ جاور، وہ جس کو لائک کرتی تھی اس سے اس کا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ انم کے غم کا مذاق بنا رہی تھی، جبکہ یاور کی کمینگی بھری مسکراہٹ چمٹی۔ کیا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کو لائک کرتی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تمہارا شوہر اور اس کا آپس میں افیئر نہیں چل رہا؟ وہ ٹھٹکا تھا کیونکہ اس نے خود حارث کو انم کے ساتھ گھومتے دیکھا تھا، اور یہ صرف اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے تھا کہ حارث پہ نظر رکھی جائے تاکہ کوئی ثبوت شہزین کو دکھا کر اسے بھڑکایا جا سکے۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ حارث کس لڑکی سے ملتا ہے کس سے نہیں، مگر چونکہ شہزین کو ضرور غرض ہوتی، اس لیے اسے بھی رکھنی پڑی۔ اسے لگتا تھا کہ واقعی حارث انم کو ڈیٹ کر رہا ہے، مگر یہاں تو ماجرا کچھ اور نکلا۔ ناٹ ایٹ آل، وہ نال وہ ناک سکیڑتی بولی۔ میں سمجھا نہیں، وہ الجھ گیا تھا۔ دیکھو، سمپل سی بات ہے، جس طرح حارث اسے پسند کرتا تھا مگر اسے حاصل نہ کر سکا، اسی طرح وہ بھی کسی اور کو پسند کرتی تھی مگر اسے پا نہ سکے۔ حارث کسی اور کو لائک کرتا ہے یہ جان کر بہت غصہ تو بہت آیا تھا، مگر پھر یہ جان کر سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی کہ وہ حارث کو لائک نہیں کرتی، وہ تو کسی اور کے ہجر کا غم بناتی پھر رہی ہے۔ اینڈ یو نو واٹ، جس کو وہ پسند کرتی تھی اسے اس کی بہن ہی لے اڑی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ایک بار پھر کسی کی تکلیف پہ ہنس اٹھی تھی۔ او، تو یہ بات ہے۔ یاور ہولے سے بڑبڑایا اور سوچنے لگا کہ ایسا کیا کہے کہ شہزین کی یہ ہنسی انکا ہو جائے، اس کا یہ اطمینان غارت ہو جائے، اور پھر جیسے اسے وہ الفاظ مل گئے تبھی ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ دوڑ گئی۔ اوہ، یہ تو پھر اور بھی آسانی ہوگی تمہارے شوہر کے لیے۔ کیا مطلب ہے، کیسی آسانی؟ شہزین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ اپنی محبوبہ کو پانے کا راستہ اس پہ کھل گیا۔ تم نے کہا کہ اس کا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا، یعنی اس کا نکاح نہیں ہوا۔ حارث کی راہ میں اپنے رقیب کے وجود کا جو کانٹا تھا وہ تو ہٹ گیا، اب اسے کیا چیز روکے گی اسے حاصل کرنے سے؟ اور وہ اپنی خباثت چھپائے بولا تو شہزین کے اطمینان کو اس لمحے واقعی آگ لگی تھی۔ اطمینان جل کر اسی لمحے راکھ میں تبدیل ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ بے ساختہ بولی۔ دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی تھی۔
اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ تو تم سے پہلے ہی دور بھاگتا ہے، اس کے دل میں کوئی اور ہے، اور اگر وہ اس لڑکی کے دل میں اپنی محبت جگا کر اسے اپنی دوسری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں تمہارے مقابل لے آیا تو تب کیا کرو گی تم؟ وہ اسے خوف زدہ کرنے والا انداز اپنے بول رہا تھا، اور وہ واقعی خوف زدہ ہو رہی تھی، بلکہ وہ دہل اٹھی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اوکے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی، حارث صرف میرا ہے۔ وہ چلا اٹھی۔ تو پھر اسے اپنا بنا کر بھی رکھو، پہلے بھی 2 بار کہا تھا، اب تیسری بار پھر سے کہوں گا کہ حارث پہ نظر رکھو۔ ہو سکتا ہے وہ اس کوشش پہ عمل شروع کر چکا ہو سکتا ہے اس لڑکی کے دل میں اس کی محبت آئی سے جو شٹ اپ یاور۔ یاور جو بنا برا منائے بول رہا تھا، اس بار جبڑے پہ زور ڈالے چپ رہ گیا۔ شہزین نے غصے سے کال کٹ کی اور موبائل زور سے بیڈ پہ پٹکا۔ What the hell is this؟ اور اپنے بالوں کو مٹھی میں جگڑتی دبا دبا سے گھرائی۔ اس نے تو یاور کو یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ اس کا انداز صحیح نکلا۔ حارث کے دل میں واقعی کوئی اور موجود ہے، مگر وہ کوئی اور حارث کو کبھی نہیں مل سکتی۔ مگر اب یاور نے اس کی ساری خوش فہمیوں کو اپنے لفظوں تلے کچل ڈالا تھا۔ حارث ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی، اور ویسے بھی اس کی پیاری امی جان تو اس سے قطع تعلق ہی لے کر لیں گی اگر اس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو۔ یہ سو کالڈ امی کا پیار اسے اپنے پیار سے ہمیشہ دور ہی رکھے گا، مجبور اور بے بس ہو کر ہی صحیح، مگر یہ زندگی تو تمہیں آخری دم تک شہزین کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی، کیونکہ تم صرف میرے ہو حارث، صرف میرے، اور میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا، وہ لہجے میں جنونیت لیے بول رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل کی میسج رنگ بجی تو اس نے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے موبائل کو دیکھتے ہوئے جھپٹنے کے انداز میں پکڑا اور میسج دیکھا۔ میسج یاور کا تھا۔ اسے یاور پہ غصہ نہیں تھا، بلکہ اس کے بلائے خوف پہ غصہ تھا، کیونکہ وہ سچ بھی تو ہو سکتا تھا۔ کچھ روز قبل میں نے حارث کو ایک لڑکی کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں دیکھا تھا، دونوں ڈنر کر رہے تھے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا وہ لڑکی وہی تھی یا کوئی اور تھی، مگر تھی کافی خوبصورت اور سیدھی سادی سی۔ یہ بات میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتائی تھی کہ وہ اس کی کوئی دوست یا کوئی کام کے سلسلے میں کسی کوئی ملاقات نکل آئی تو تمہیں شرمندہ ہونا پڑتا، مگر اب لگتا ہے کہ بتانا کہیں نہ کہیں ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر وہ وہی نکل آئی تو تب ملاقاتیں زیادہ بڑھنے سے قبل ہی تم اس کی روک تھام کر سکو گی۔ یہ مسجد چھوٹا سا بم تھا جو یاور نے اس پہ پھوڑا تھا۔ جو واقعی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، مگر ان کے بیچ کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے، یہ وہ ضرور بھانپ کیا تھا۔ یہ بات اس نے شہزین کو اسی وقت اس لیے نہیں بتائی تھی کیونکہ تب وہ خود شہزین سے اپنی دوستی کے مراحل طے کرنے پہ زور دے رہا تھا۔ تب ان کی دوستی کی شروعات تھی، مگر اس بات کو اس نے موقع پہ استعمال کرنے کے لیے ضرور رکھا ہوا تھا، اور آج وہ موقع بھی آ گیا۔ یاور نے اسے ثبوت کے طور پہ وہ تصویر بھی سینڈ کی تھی، مگر جب شہزین نے دیکھی تو اس میں انم کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ یہ تصویر انم کے عقب سے لی گئی تھی کہ صرف نیم رخ دکھائی دے رہا تھا، وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ ہاں، حارث کا مسکراتا ہوا چہرہ ضرور واضح نظر آ رہا تھا۔ شہزین کو دیکھ کر اشتعال تو بہت آیا تھا، مگر کچھ شوق نہیں ہوئی تھی، کیونکہ لڑکی کا چہرہ جو واضح نہیں تھا، مگر اس بات پہ بھی وہ ایک محاذ کھڑا کرنے والی ہے، یہ تو طے تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کمبل اپنے اوپر سے نوچ پھینکنے والے انداز میں اتارتی خود بھی بیڈ سے اتری اور کمرے سے نکل آئی۔ ارے بیٹا، تم باہر کیوں آ گئی؟ میں ناشتہ تمہارے کمرے میں ہی۔ حارث کہاں ہے؟ زرین جو اسے دیکھتے ہی فکر مندی ظاہر کرتی ناشتے کی بات کرنے کو تھی، شہزین ان کی بات کو بنا کوئی اہمیت دیے ٹوکتی بول اٹھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ بتانے کے بجائے انہوں نے پوچھنا چاہا کہ اب کیا ہو گیا۔ میں نے پوچھا حارث کہاں ہے، مگر وہ بنا مروت کے پھر سے اپنا سوال دہرا گئی۔ شاید اسٹڈی روم میں ہے، جا کر دیکھ لو۔ اس بار زرین بھی تندہی سے کہتی رخ پھیر گئی، تو وہ تن فن کرتی اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئی۔ نہ جانے اب کون سی قیامت کھڑی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ، گھر میں سکون قائم کرنے کی بجائے برباد کرنے پہ تلی ہے۔ وہ تعصب سے سر جھٹک گئی۔ ویسے لڑکی تو کافی سیدھی سادی اور خوبصورت ہے، اور دونوں ایک ساتھ لگ بھی کتنے اچھے رہے ہیں۔ آئی لائک دم بہت، ان کا تو کپل بننا چاہیے۔ یاور کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے بیٹھا انم اور حارث کے واضح نظر آتے چہرے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کے پاس ایک اور تصویر تھی جس میں انم کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا، مگر سوچنے والی بات یہ تھی کہ پھر اس نے شہزین کو وہ تصویر کیوں بھیجی جس میں انم کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ ایک بار شہزین کا پتا تمہاری زندگی سے صاف ہو جائے تو پھر میرے دوست تم جس کو چاہے اپنی زندگی میں شامل کرنا، اور فکر نہ کرو، یہ بلا تمہارے سر سے بہت جلد اتار پھینکوں گا میں۔ وہ خباثت سے گویا ہوا۔ بیچاری شہزین اب بیٹھ کر سوچ رہی ہوگی کہ آخر کون ہے یہ لڑکی۔ ویسے اچھا نہیں کیا تم نے یاور، اس کے دماغ کے ساتھ تو مت کھیلو۔ دکھا دیتے اسے اس کی سوتن کا چہرہ، ہا ہا ہا۔ وہ مصنوعی افسوس جھاڑتا ہنس اٹھا۔ دکھا دوں گا، بلکہ اب تو ان دونوں کو روبرو کروں گا۔ جو مزہ روبرو ہونے میں ہے وہ تصویر میں کہاں؟ وہ کیا سوچے بیٹھا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ دکھا دیتا تو وہ مزہ نہ آتا،
وہ کیا کہتے ہیں، گرم گرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے، اس لیے ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ سو میں بھی ٹھنڈے پہ ہی اکتفا کر رہا ہوں۔ یقیناً تم جاؤ گی اور جا کر اپنے پیارے شوہر سے سوال کرو گی کہ یہ لڑکی کون ہے، اور وہ جواباً تم پہ چلائے گا۔ تم دونوں کی لڑائی تو سالٹ آؤٹ ہو جائے گی، مگر جو بار بار کے شک سے، بار بار کے سوالات سے تم اس کے دل میں اور اس کی زندگی میں بدمزگی کھولتی جا رہی ہو، وہ اس کے دل میں کبھی بھی تمہاری جگہ پیدا نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ جو تمہیں تھوڑا بہت وقت دیتا ہے، ایک روز نفرت پہ اتر آئے گا، اور وہ دن بہت جلد آئے گا۔ روز لڑائی جھگڑے ہوں گے، روز تم اس کے دل سے اترتے جاؤ گی، روز تم اس کی زندگی میں زہر گھولو گی، اور پھر ایک دن وہی زہر وہ تمہیں طلاق کی صورت میں واپس لوٹا کر تمہیں زندہ درگور کر دے گا۔ اور تب اور تب تم روتی ہوئی میرے پاس آؤ گی، اور میں تمہیں ایسا دھتکاروں گا کہ کوئی تمہیں پناہ نہیں دے گا۔ تم نیم پاگل ہو جاؤ گی، گلیوں میں ماری ماری پھرو گی، تمہارے اپنے بھی تمہیں نہیں پوچھیں گے۔ میں تمہارے ساتھ گیم ہی ایسی کھیلوں گا کہ ہر کوئی تم پہ تھوکے گا۔ ہا ہا ہا۔ وہ زہر خندر لہجے میں کہتا دیو کی مانند کہہ کے لگا اٹھا، اس کی فلک شگاف کہکوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو ماہی۔ ماہی بوتیک جانے کی تیاریوں میں تھی، وہ بوتیک صبح سے شام نہیں گزارتی تھی، بس وقت گزاری کو 2-3 گھنٹوں کے لیے چلی جاتی تھی، کیونکہ آج کل کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا اس کا۔ وہ بیگ اٹھائے جانے کو تھی جب نیلم اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کس بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ میں سوچنے نہ سوچنے سے بہت آگے نکل چکی ہوں ماما، یا پھر بہت پیچھے۔ سوچنے کی ضرورت پاپا اور آپ کو ہے۔ آپ نہیں راضی تو دل پہ جبر باندھ کر اس فیصلے پہ عمل مت کرے۔ وہ بیگ لٹکائے واپس بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو کہ ہماری خوشی تمہاری خوشی میں ہے، مگر آپ خوش نہیں ہیں۔ وہ بوجھل سانس بھرتی بولی، خوش تو ہوں بیٹا، مگر مطمئن نہیں ہوں۔ دل میں عجیب کھٹکا سا ہے، ہو سکتا ہے یہ وقتی ہو، آگے جا کر تمام خدشات دھل جائیں۔ شاید تمہارے بابا ٹھیک کہتے ہیں، جب تک اپنوں سے نئی رشتہ داریاں نہ جوڑی جائیں تب تک ان کا اصل سامنے نہیں آتا، کون کیسا ہے کیسا نہیں، یہ تو رشتہ جڑنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال تم بتیک جاری تھی نا، جاؤ، مجھے بس یہی بات کرنی تھی۔ نیلم نے اپنے احساسات اس کے گوش گزارے۔ بس یہی یا اور بھی کوئی بات ہے دل میں؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کہنے کا تو اور بھی بہت کچھ ہے، مگر تمہارا دل خراب نہیں کرنا چاہتی اپنے وہموں سے۔ آ جائیں گے ہم نرمین کی طرف اس سلسلے میں بات کرنے، بس یہی بتانے آئی تھی تمہیں۔ اصل خبر انہوں نے اب سنائی تھی، جسے سن کر مہاجبین کے دل میں مدھم سی پھلچڑی پھوٹی تھی۔ کیا واقعی اس کا التمش سے رشتہ جڑنے جا رہا ہے؟ واقعی وہ اس کا ہو جائے گا؟ ہونا تو اسے خوش چاہیے تھا، مگر وہ ہو نہ پائی، کیونکہ اسے بھی تو خدشات تھے، اور تمام خدشات التمش کی ذات سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ ایلیا میری زندگی میں کہیں نہیں ہے، تو میرے بارے میں کوئی خیال اپنے دل میں نہ بسانا۔ یہ حقیقت تمہیں اس لیے بتائی تاکہ تمہارا غم کچھ ہلکا ہو جائے، تمہارا رویہ اچھا ہو جائے، اور تم انکل آنٹی کو بھی بتا دو تاکہ ان کی ناراضگی بھی ختم ہو، مگر بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ تم میرے بارے میں کوئی خیال اپنے دل میں لاؤ۔ ویسے بھی انکل آنٹی کبھی نہیں مانیں گے۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ مجھ شادی شدہ اور ایک بیٹی کے باپ کے لیے ان کی کنواری بیٹی کیوں؟ سو اگر کوئی خوش فہمی تمہارے دل میں جاگی ہے تو اسے تھپکی دے کر سلا دو۔ التمش کے الفاظ اس کے سماعتوں سے ٹکرائے تھے، کتنے شفاف تھے اس کے الفاظ۔ کیا وہ مان جائے گا؟ نرمین تو بس ضد تھی، لیکن اگر اس نے نرمین کو صاف جواب دے دیا تو کیا اس کی ضد کے آگے نرمین کچھ کر پائیں گی؟ جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ نرمین کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اگر وہ راضی نہ ہوا تو کیا تم اس کی زندگی میں ایک انچاہا اور زبردستی کا وجود بن کر رہ پاؤ گی؟ کیا تمہاری عزت نفس اس بات کو گوارا گزر کیا تمہاری عزت نفس پہ یہ بات گوارا گزرے گی کہ تم اس کے لیے من چاہا نہیں بلکہ انچاہا وجود ہو؟ انچاہی بیوی؟ دماغ کی آواز اٹھی تھی اور وہ لب بستہ کھڑی تھی۔ یہ سوال تو بارہا وہ خود سے پوچھتی تھی۔ کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں کھڑی ہو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ نیلم نے اس کی چپی پہ اسے مخاطب کیا۔ سوچ رہی ہوں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، وہ میری پسند ہے، میں ان کی پسند نہیں، اس لیے اگر وہ راضی نہ ہوئے تو آپ میری خوشی کا سوچے بغیر لوٹ آئیے گا۔ اور یہ الفاظ لبوں سے ادا کرنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر اس نے پھر بھی ادا کیے۔ نیلم کو آزردہ چھوڑے وہ آگے بڑھ گئی اور چپکے سے آنکھ میں ٹھہرا آنسو صاف کیا۔ من چاہا ہونا جتنا بڑی خوش قسمتی ہے، انچاہا ہونا اتنی ہی بڑی بدقسمتی، اور بدقسمتی کون چنتا ہے؟ اس کا دل بولا تھا، اور اب کی بار وہ دوسرے آنسو کو روک نہیں پائی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو کتاب ہاتھ میں لیے خیالوں میں سرگردان ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس حارث نے چوک کر سر اٹھایا۔ کیوں؟ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ یہ بک ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ بے دہانی میں بولا۔ میں بک کی نہیں، اس گل کی بات کر رہی ہوں جو تم کھلاتے پھر رہے ہو۔ اس نے سامنے کیا ہوا موبائل اب کے لہرایا تو حارث کی بے دہانی ٹوٹی۔ کیا بکواس ہے یہ؟
वो शहज़ीन के लफ्ज़ों पे उसे झिड़कता उठा और मोबाइल हाथ में लिए बगौर देखा तो ठटक कर रह गया। ये तो उसकी और अनम की तस्वीर थी, मगर ये किसने ली? क्या हुआ? हो गई सिटी गुम? वो उसके हैरानकुन तासुरात पे बोली। ये क्या जहालत है? उसे कुछ ना सूझा तो गुस्से में ही ये बोल उठा। अगर ये जहालत है, तो ये जहालत भी तुम्हारी ही फैलाई हुई है। वो भी तड़क कर बोली। मैं इस तस्वीर की बात कर रहा हूँ। किसने ली और किसने दी? ये सवाल अहम था हारिस के लिए। मसला ये नहीं है कि ये तस्वीर कहाँ से आई, मसला ये है कि इस तस्वीर में तुम्हारे साथ आखिर ये लड़की कौन है? और ये सवाल शहज़ीन के लिए ज़रूरी था। तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने से मैं इनकारी नहीं हूँ। ये लड़की मेरी दोस्त है और मेरी दोस्ती पे तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस जवाब पे शहज़ीन चंद सानिया तो खामोश ही रही, क्योंकि उसे तवक्का नहीं थी कि हारिस जवाब देगा, वो भी इतनी जल्दी। कौन सी दोस्त? ये तुम्हारी जिसके साथ तुम डिनर करते फिर रहे थे और यूँ हँस-हँस कर बातें हो रही थी। क्या ये वो कहीं ये वही तो नहीं? बोलो, ये अनम तो नहीं है, जिसके साथ तुम मोहब्बत के पींगे चढ़ाते फिर रहे हो? शुक्र है उसने डाइन नहीं कहा था, वरना यहाँ तो बाकायदा जंग छिड़ जानी थी। फॉर गॉड सेक शज़ीन, बंद करो ये तमाशा, बस करो ये शक्ल-जमात। आखिर चाहती क्या हो तुम? वो चिंगार उठा था, क्योंकि ये तो वाक़ई सरासर इल्ज़ाम था कि वो उसके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा है। वो धाड़ा तो उसकी धाड़ पे चंद लम्हों के लिए तो शहज़ीन का दिल काँप कर रह गया। नहीं है ये वो, और ना ही उसके और मेरे बीच ऐसा कुछ चल रहा है। ये मेरी दोस्त है, जिसने जॉब मिलने की खुशी में मुझे डिनर पार्टी दी थी। मैं लोगों की मोहब्बत को वापस मुँह पे नहीं मारता, इसलिए चला गया इसलिए चला गया डिनर पे। सो कौन-सा गुनाह कर दिया मैंने, जो तुम चली आई मुझे कटहरे में खड़ा करने? वो जारहियत से बोला। सच अधूरा था, रद्द-बदल की गई थी, मगर था तो सच ही। डिनर पार्टी देने को उसे तुम ही मिले थे। वो मुतमिन ना हुई। बाकी सब मर गए थे क्या? जॉब की ट्रीट देनी थी तो बाकी सबको भी देती। सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों सेलिब्रेट की ये खुशी? शक का बीज निकला नहीं था, क्योंकि उसे जॉब मैंने ही दिलवाई थी। मेरी शुक्रगुजार थी वो, इसीलिए मुझे ट्रीट दी। कुछ अकल में बैठी बात या अभी भी फसाद बाकी है? वो गुस्से से उसकी कनपटी पे उंगली से दस्तक देता बोला तो आपकी शहजीन के तासुरात यकदम ढीले पड़े, मगर मुकम्मल तौर पे नहीं। ओह, तो ये बात है। वो हौले से बड़बड़ाई। हो गई हो तफ्तीशी, तो जाओ यहाँ से। हारिस पहले ही उलझन में घिरा हुआ था कि वो फिर से दिमाग की दही बनाने आ गई थी। लेकिन एक सवाल बाकी था। तुमने किस खुशी में दिलवाई उसे जॉब? बाल की खाल उधेड़ना अभी बाकी थी। हारिस ने जबत के साथ अपने माथे पे हाथ मारा, क्योंकि उसे जरूरत थी। अब उससे ज्यादा मैं तुम्हारे किसी सवाल के जवाब नहीं दूंगा। मेरी बला से जो सोचना है समझना है समझो। तो मैं बात बात पे सफाइयां देने नहीं बैठा हूं। मैं यहाँ। वो काट खाने वाली निगाहों से उसे घूरता बोला तो शहजीन भी अकड़ दिखाती पलट गई। एक मिनट रुको। वो पलटी तो हारिस बोला। तुम्हें ये तस्वीर किसने दी? कौन सी कौन से जासूस लगा रखे हैं तुमने मेरे पीछे? वो शक के अंदाज में गोया हुआ। मैं क्यों लगाने लगी कोई जासूस? ये तो सैम ने भेजी थी। वो भी उस वक्त वहीं मौजूद था। उसे लगा तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो, तो ले ली तस्वीर। वो शाने उचकाती झूठ बोली। अपने सैम, टॉमी और वॉट एवर जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे, सबसे कह दो कि अगर वो दोबारा मुझे कहीं नजर आए, ऐसी कोई हरकत करते, तो सलामत नहीं छोड़ूंगा उन्हें। वो उंगली उठाकर पॉन करता बोला। तो तुम ही क्यों नहीं बाज आ जाते लड़कियों के साथ डिनर करने से? वो तब कर बोली। डिनर ही करता हूँ, कम से कम तुम्हारी तरह क्लब्स में जाके बेहयाई का मुजाहरा नहीं करता। इस वक्त वो भड़का हुआ था, तभी गैर मुनासिब अल्फाज बोल गया। क्या क्या कहा तुमने? बेहयाई? तुमने मुझे बेहया कहा? उसे तो आग ही लग गई थी इस लफ्ज पे, कि जबकि हारिस को फौरन एहसास हुआ कि उसे अपनी लड़ाइयों में ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए। वो जैसी भी है, अब उसकी बीवी है, उसकी इज्जत है। मेरा मतलब वो नहीं था। वो खजालत से गोया हुआ। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा बेहयाई का? और क्या मतलब होता है? वो दुरुस्ती से इस्तफसार कर रही थी। अब छोड़ भी दो यार। गुस्से से निकल गया मेरे मुंह से। सर मत खाओ मेरा और अकेला छोड़ दो मुझे। ले लेने दो मुझे भी दो घड़ी सुकून। अपनी तबीयत की तो तुम्हें परवाह नहीं, कम से कम मेरी ही कर लो। बल्कि मेरी तो रत्ती भर नहीं। वो झुंझला कर बोला। उसे हथियार डालता देख शहजीन ने भी मजीद लड़ाई का इरादा तर्क किया, क्योंकि भले ही हारिस ने सॉरी नहीं कहा था, मगर अंदाज सॉरी कहने वाला ही था। मगर उसके बाद से बस बेजारियत ही थी। एक बात तुम मेरी कान खोलकर सुन लो हारिस, कि तन्हाई अब सिर्फ ख्वाब में ही है। न सिर्फ इस बल्कि अगले जहां भी। मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। रह सकूं तो वह तभी हासिल होगा जब तुम अपनी हर खुशी मेरे साथ जोड़ लोगे। वो अपनी उजारादारी जाहिर करना नहीं भूली थी, और ये मत समझना कि बात खत्म हो गई। पहले तो मैं तुम्हारी मोहब्बत से अनजान थी, मगर अब जान चुकी हूँ। इसलिए मेरी नजरें अब तुम्हारे हर फेल पर टिकी हैं। मुझे चीट करने का सोचना भी मत, वरना तुम्हारे साथ साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। कमरे से निकलते निकलते वो खतरनाक हद तक संजीदा तासुरात लिए धमकी लगाना नहीं भूली थी। जबकि उसके जाते ही हारिस ने किताब उठाकर गुस्से से सोफे पे पटकी और अपना सर पकड़कर बैठ गया।
وہ یہاں اس پر سکون گوشے میں سکون لینے بیٹھا تھا، جبکہ وہ آ کر جو تھوڑا بہت سکون میسر آیا تھا اسے بھی غارت کر کے رکھ گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو حارث؟ وہ اسٹڈی روم سے نکلا تو سامنے سے آتی زرین نے پوچھا۔ ہاسپٹل۔ وہ اکھڑے لہجے میں محض اتنا ہی بولا، آج چھٹی کر لو۔ انہوں نے اس کے ڈسٹرب موڈ کے سبب کہا۔ کس لیے امی جان؟ سکون کے لیے؟ وہ تمسخر سے ہنسی ہنستا بولا۔ تو پھر کہاں ملے گا تمہیں سکون؟ انہوں نے تکان زدہ لہجے میں پوچھا۔ جہاں آپ کی بہو نہیں ہوگی، کچھ وقت کے لیے، کیونکہ یہ تو اب ممکن نہیں کہ ہر وقت کی آزادی مجھے ملے۔ اس نے تلخ جواب دیا۔ زرین سمجھ گئی کہ وہ ہاسپٹل نہیں جا رہا، وہ کسی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں کچھ دیر تنہائی سے گزار سکے، خود کو سمجھ سکے، شہزین کو سمجھ سکے اور خود کو سمجھا بھی سکے، لیکن شہزین کو سمجھانے کی سوچ اسے فی الحال سوچنی ہی نہیں تھی۔ جھگڑا کس بات پہ ہو رہا تھا تم دونوں کا؟ اندازہ تو انہیں تھا کہ کسی تیسرے کے سبب ہی ہے، مگر اصل سبب معلوم نہ تھا۔ آپ کی بہو کو اعتراض ہے کہ میں اپنی دوستوں کو، اپنی کولیگز کو منہ کیوں لگاتا ہوں۔ وہ چاہتی ہے میں سب کی طرف سے آنکھیں بند کر کے ایک ایسا اندھا شخص بن جاؤں کہ کوئی میرے سامنے آئے تو اسے دیکھ نہ سکوں، کوئی مجھے پکارے تو سن نہ سکوں۔ سیدھی طرح جواب دینے کا اس کا شاید موڈ نہیں تھا۔ وہ صرف میری بہو ہی نہیں، تمہاری بیوی بھی ہے حارث۔ انہوں نے اسے پہلے تو اس بات پہ ٹوکا۔ بیوی؟ وہ کرخت تاثرات لیے اس بات پہ رخ پھیر گیا۔ دوسری بات کہ بیٹا، بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، انہیں نہیں برداشت ہوتا کہ کوئی بھی عورت ان کے شوہر کے قریب ہو، اس سے اٹیچڈ ہو یا ان کا شوہر کسی کو خاص توجہ دے۔ شہزین کی طبیعت سے تو تم واقف ہو کہ وہ کیسی لڑکی ہے، اس لیے اس کی باتوں پہ اپنا دل مت چلایا کرو بیٹا، خود کو پرسکون رکھو، میں سمجھاؤں گی اسے۔ وہ حارث کا اکھڑا اکھڑا چہرہ چھوتی بولی۔ نہیں امی جان، کوئی ضرورت نہیں اس سے اس بارے میں بات کرنے کی، میں بات کر چکا ہوں، آپ مت کیجیے گا پلیز۔ اس نے نرمی سے منع کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شیزین اس کی ماں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، وہ اس کا لحاظ نہیں کرتی تھی، اس کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کی ماں کی عزت بھلا کیا خاک کرتی؟ لیکن پلیز امی جان، وہ بولنے کو تھیں کہ وہ اس بار بات ہی ختم کر گیا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ان کے رشتے کا، جتنا سنوارنے کی متمنی ہوں اتنا ہی بگڑے جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں ان کی اولاد ہی ان کے رشتے میں کوئی خوبصورتی بھر دے۔ اللہ تو میرے بچے کو ذہنی و جسمانی سکون دے، اور میری بہو کو تھوڑی سمجھ بوجھ کہ وہ اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی طرف آئے، نہ کہ کمزور کرنے کی طرف۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی شہزین کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی ہینڈل گھمایا مایوسی ہاتھ آئی، کیونکہ وہ لاک لگائے ہوئے تھی، شاید اس وقت کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ ایزل موبائل ہاتھ میں لیے یکٹک ایک تصویر کو دیکھتی نمی نمی بھری آنکھیں لیے گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھولا تو موبائل بے ساختہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پہ جا گرا۔ دروازہ اس نے بند کر رکھا تھا، اور گھر میں صرف ملازم تھے، جن میں سے اس کے کمرے تک صرف مینا ہی آتی تھی، اور وہ بھی دستک دے کر۔ مگر ابھی کون تھا جو بنا دستک دیے دھڑلے سے اندر چلا آیا تھا؟ اسی لیے اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹنا نارمل سی بات تھی۔ گڈ نون میری جان، آنے والے نے مسکرا کر کہا تو وہ حیرت سے مسکرا اٹھی۔ ارے آپ پھر آ گئے؟ اب کیا بھول گئے؟ 3 گھنٹے بعد آغا فارس پھر سے گھر موجود تھے۔ تمہیں بھول گیا تھا جانے من، تمہیں ہی لینے آیا ہوں۔ انہوں نے آتے ہی جھٹ سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر زور کی جھپی دی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے میں مذاق کر رہا ہوں، تمہیں کہیں لے جانا ہوتا تو تمہیں پہلے کال کر دیتا ریڈی ہونے کے لیے۔ ابھی تو میں اپنی ایک ضروری فائل لینے آیا تھا، دراصل نیو پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک بندے سے ملنے جانا پڑ رہا ہے 3 4 گھنٹے، تو آج مجھے وہیں لگ جائیں گے، کیونکہ گھنٹہ آنے اور گھنٹہ جانے۔ وہ اس سے الگ ہوتے اپنی ہجوم میں بتا رہے تھے جب ان کی نظر اس کی تازہ تازہ بھیگی آنکھوں پہ پڑی، گو کہ وہ ان سے ملنے کے دوران چپکے سے آنکھیں پہنچ چکی تھی، مگر آغا فارس سے اس کی روئی آنکھیں کبھی نہیں چھپ سکتی تھی۔ تم رو رہی تھی حسل؟ وہ وہیں ٹھہرے اور بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں میں کیوں رونے لگی؟ وہ دائیں بائیں سر ہلاتی بولی۔ رونے کو تو تمہارے پاس 100 وجوہات نکل آئیں گی، سو مجھے یقین ہے تم رو رہی تھی، بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ جتنا ایزل کی زندگی میں رونا دھونا رہا تھا، جتنی پریشانیاں رہی تھی، بلا وجہ تو وہ رونے سے رہی۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے کسی سے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ مجھے بلا کوئی کیوں کچھ کہنے لگا؟ میں تو بس بور ہو رہی تھی، آپ چلے گئے تھے، میں اکیلی تھی، آپ کی یاد آ رہی تھی تو بس اسی لیے۔ وہ لب کاٹتی سوچ سوچ کر بولی، اور پھر جھٹ سے ان کے ساتھ جا لگی تاکہ اپنے تاثرات ان سے چھپا سکے۔ ایزل تم بھی نا، بھلا یہ بھی کوئی وجہ ہوئی رونے کی؟ میں تمہیں چھوڑ کر تھوڑی نہ گیا تھا، میں تو… بولتے بولتے ان کی نگاہ بیڈ پہ سیدھے پڑے موبائل پہ پڑی، جس کی سکرین ابھی تک روشن تھی، اور سکرین پہ اعجاز کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ لمحے سے بھی کم وقت لگا تھا انہیں ایزل کی بھرائی آنکھوں کا سبب سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے بے ساختہ ایک سر خارج کی اور ایزل کی طرف اپنے بازو حائل کرتے چپکے سے موبائل سکرین کو لاک لگاتے بولے۔ میں تو ہر وقت تمہارے پاس ہوں ایزل، پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ نہیں ہوں
तो कहो मैं ऑफिस घर में ही शिफ्ट कर लेता हूँ, हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगा। बोलो, क्या कहती हो? वो अपनी उदासी का सबब छुपा रही थी ताकि आगा फारिस भी उदास ना हो जाए और ये ना सोचे कि हर वक्त उसे समझाने के बावजूद भी वो बस यही टेंशन लेती रहती है कि कुछ समझती नहीं, रो रो कर अपनी तबीयत बिगाड़ने की दर पे रहती है। आगा फारिस भी उसका छुपाना समझते थे, तभी उस पर जाहिर ना किया कि वो सबब जान गए हैं। जो उसने कहा बस चुप करके मान लिया। तो कर लेना आगा। खिलाफ तवक्को वो आंखें दिखाकर घूरने की बजाय उनके साथ लगी मान के। अच्छा जी, ये काया कैसे पलट गई? क्योंकि रोज तो आप मुझे खींच खींच कर ऑफिस भेज रही होती हैं। वो उससे अलग होते खंदा जेर लब से बोले, आज भी खींच कर ही भेजा था, मगर आप फिर चले आए। आपको बार बार आना ना पड़े इसलिए कह रही हूँ। वो भी शरीर से बोली, झूठी। ये बोलो ना कि मेरे लिए नहीं अपने लिए कह रही हो, ताकि हर वक्त तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारी नजरों के सामने। और फिर मेरे पास तुम्हें देखने के सिवा कोई काम ही ना बचे। मेरे ऑफिस का कबाड़ा हो जाए और बिजनेस ठप हो जाए। आखिर में वो अफसुर्दगी से बोले, अल्लाह ना करे आगा। उनकी आखिरी बात पे वो उन्हें शिकवे भरी निगाहों से देखती बोली, क्या यही कि तुम्हारे सामने ना रहूं? वो महज उसे तंग करने को बोले, मैं आपके बिजनेस बिजनेस की बात कर रही हूँ आगा। बहुत बुरे हैं आप। उनकी पिछली बात से ज्यादा उस बात पे एजल का दिल तड़पा था। कितना बुरा? उन्होंने मासूमियत से पूछा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो नाक सुकेड़ कर बोली, भूल जाता हूँ, याददाश्त कमजोर है ना। वो सर खुजाते बोले, आप भूल जाते तो ना पूछते, मगर आपको याद है तभी बार बार पूछते हैं। एजल ने आंखों को छोटा करते हुए घूरा। तो फिर बता दो ना कि कितना बुरा हूं मैं। उनकी सुई वहीं अटकी हुई थी। वो जब तक यहाँ थे अपनी बातों से एजल का दिल हल्का करना चाहते थे, ताकि वो दोबारा इस मोबाइल को पकड़ के फिर से आंसू ना बहाने शुरू कर दे। इतने बुरे कि आपके सिवा कोई अच्छा नहीं लगता। वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ बोली तो आगा फारिस के लब भी खिल उठे। कोई लगना भी नहीं चाहिए मिसेस फारिस। उन्होंने उसकी नाक छूते हुए कहा, मिसेस आगा। उसने तो सही की। एक ही बात है जानम, एक ही बात नहीं है। लोगों के लिए होंगी मैं मिसेस फारिस, मगर आपके लिए मैं सिर्फ मिसेस आगा हूँ। ओके? वो तंबीह अंदाज में बोली, जो आप कहें मिसेस आगा। वो सर तस्लीम हम करते बोले, आप फाइल लेने आए थे ना? मैंने आपको बातों में लगा दिया। एजल का दिल अब काफी हल्का फुल्का हो चुका था। क्या वाकई में फाइल लेने आया था? मुझे तो लगा मैं शायद ये लेने आया था। वो अनजानेपन से बोले और अपनी गाल की जानिब इशारा किया, जिस पे एजल के लबों से हंसी का फवारा फूटा। और अगर मैं कहूँ कि आप फाइल ही लेने आए थे, तो? एजल ने उनकी बात पूरी करने के बजाय मजे से कहा, तो मैं कहूंगा कि मैं इसके साथ साथ ये भी लेने आया था। अब क्या? उन्होंने गाल के साथ साथ लबों को भी अंगश्त शहादत से छूते हुए कहा तो एजल ने मुस्कुरा कर एक लंबी सांस भरी कि एजल बस इसी पे मान जाओ, वरना ये तो फैलते ही जाएंगे। आपने अभी कहा आप भूल जाते हैं, आपकी याददाश्त कमजोर है ना? तो मैं याद करवा दूं आप महज फाइल ही लेने आए थे। वो चालाकी से बोली, अच्छा जी, मेरे साथ चालाकियां? दे दो शराफत से, वरना मैं अगर अपनी शराफत भूल गया तो फिर फाइल्स, सफर, मुलाकात सब भूल बैठूंगा। उन्होंने प्यार भरी धमकी लगाई, तो भूल जाएं, नुकसान आपका ही होगा। उसने प्रोजेक्ट वाली मुलाकात की तरफ इशारा किया। मेरा तो मिसेस फायदा ही फायदा होगा। वो आंख दुभाकर बोले कि इनका इशारा शराफत को गोल करने की तरफ था। हाँ, कहीं आपकी तबीयत ना हल्कान हो जाए। एक बार फिर आंख मारेगी। जब से निकाह हुआ है आप कुछ ज्यादा ही नहीं फैलते जा रहे। वो पहले तो झीम गई, फिर अपनी मुस्कुराहट दबाती बोली, घुरियों से नवाजती बोली, अभी तो मैं बहुत लिमिट में हूँ यार, क्योंकि अभी सिर्फ निकाह हुआ है। एक बार धूमधाम से शादियाने भी बचने दो, फिर देखना मेरी लिमिट्स कैसे आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। वो जोमाने लहजे में बोले, इशारा उसके दुल्हन बनने की तरफ था। गोगी एजल का ये सोचकर दिल बोझल भी हुआ था कि न जाने कब आएगा वो दिन जब सबकी दुआओं समेत वो आगा फारिस की दुल्हन बनकर अपने घर से रुखसत होगी। मगर उनकी बात पे दिल में कोसों कजा के रंगों से भरे फूल भी खिले थे। आपकी लिमिट्स को कंट्रोल करना मुझे अच्छे से आता है। वो एक अदा से बाल झटकती बोली, तुम सब कुछ कर सकती हो एसल, मगर फकत यही है जो तुमसे कभी नहीं होगा। तो मुझे तो कंट्रोल कर सकती हो मगर मेरे जज्बात को कभी नहीं। जब मेरे जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो तुम खुद को ही नहीं संभाल पाती। मुझे संभालना तो बहुत दूर की बात है। वो गहरी निगाहों से उसकी निगाहों में देखते, एक कोहनी बेड पे टिकाए हाथ पे सर धरते लेट के एजल सर झुकाए उन्हें देख रही थी, जबकि वो सर उठाए उसे देख रहे थे। बल्कि एजल तो शर्म से रुख फेर गई थी, क्योंकि उनका कहा गलत भी ना था। जब वो उसके करीब आते थे तो एजल का अपना हाल बेहाल होने लग जाता था। वो खुद को नहीं संभाल पाती थी, उन्हें क्या हाक संभालती। आपको पता है आगा? उसने अपनी शर्म पे काबू पाते हुए उनकी तरफ रुख किया। वो झुकी और प्यार से उनके चेहरे पे अंगश्त शहादत फेरती बोली, आप बता दो ना जाने आगा। उन्होंने उसकी अंगश्त शहादत को अपने लबों पे रोक डाला। आप बहुत बेशरम किस्म के इंसान हैं। वो मजे से बोली,
آغا فارس جو اس سے کچھ پیار بھرا سننے کی توقع رکھتے تھے، اس کا چہرہ اس کی بات پہ لٹکا، جبکہ ایزل نے اپنی ہنسی بمشکل دبائی۔ پر ہوں تو انسان ہی نہ سویٹ ہارٹ، جس کے سینے میں بھی دل ہے، اور دل میں جذبات بھی، بلکہ جذبات کے ایک سمندر، اور اس جذبات کے سمندر میں ہر لمحہ بس تم ہی بھیگتی ہو۔ مگر سن لو، کسی دن تمہیں لیے سمندر میں ایسا ڈوبوں گا کہ پھر ابھرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ مغموریت سے چور لہجے میں بولتے، ایک جھٹکا دے کر اسے خود پہ گرا گئے تو وہ سیدھا ان کے چہرے کے قریب جا ٹھہری۔ چہرے سے ٹکراؤ میں صرف 1-2 انچز کا فاصلہ بچا تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے اور آواز ایک دوسرے کی سماعتوں سے ٹکرانے لگی تھی۔ میں تو ابھی بھی ڈوبنا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، صرف آپ کا خیال آ جاتا ہے، مگر تھوڑا بہت بھیگ تو سکتے ہی ہیں۔ وہ اپنے چہرے پہ گرتے اس کے بالوں کو بہت آہستگی سے اس کی کمر پہ ڈالتے بولے، آپ کو آفس جانا ہے، سفر پہ نکلنا ہے۔ ایزل نے یاد دلایا، مجھے اس وقت صرف تمہارے اندر اترنے کے سفر پہ نکلنا ہے، خود کو تمہارے وجود میں سمو کر دنیا کے تمام سفروں کو بھولنا ہے۔ وہ اس کی کمر پہ اپنی انگلیاں ٹریس کرتے اس کی غربت پہ سب کام بھولتے جا رہے تھے کہ کیوں آئے، کیا لینے آئے اور کہاں جانا تھا۔ آپ کا پروجیکٹ ہے، ایزل نے پھر یاد دلایا، یہ پروجیکٹ زیادہ ضروری ہے۔ وہ اس کی کمر پہ دباؤ ڈال کے اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے جوڑتے بولے، آپ کو دیر ہو جائے گی۔ اس نے ان کی ملاقات کے متعلق کہا کہ سفر کر کے جانا ہے، ابھی نہ نکلے تو دیر ہو جائے گی۔ دیر ہی تو کرنا چاہتا ہوں، جلدی کا میں خواہاں بھی نہیں ہوں، جتنا دیر اتنا سکوں۔ وہ ایزل کی گردن میں چہرہ چھپائے بولے، ان کی دیری کا اشارہ ایزل کی غربت کے ساتھ جڑا تھا۔ پر آگا میں تو یہی ہوں نا۔ اس نے سمجھانا چاہا کہ وہ تو روز یہی ہوتی ہے، اسی گھر میں، اسی کمرے میں ان کے پاس۔ انہیں آفس کا کام دیکھنا چاہیے، اپنے پروجیکٹ کو دیکھنا چاہیے، جس پہ روز روز کام نہیں ہوتا، اس کی ایک مدت متعین ہوتی ہے۔ تم یہی ہو تبھی تو میں بھی یہی ہوں، اور مجھے یہی ہونا چاہیے۔ وہ اپنی بیئرڈ سے ایزل کی گردن پہ چبھن پیدا کرتے بولے، آپ کو ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ مسلسل انہیں یاد دلانے کی کوشاں میں تھی، مجھے ضروری کام سے جانا تھا یا نہیں، مجھے یاد نہیں، مجھے ضروری کام پہ ٹھہرنا تھا، یہ مجھے ضرور یاد ہے۔ وہ واپ وہ واپس اس کے چہرے پہ ٹہرتے بولے، جب آپ واپس آئیں گے تو میں یہی ہوں گی نا۔ اس سے سمجھایا، ہو سکتا ہے اب میں جس سفر پہ نکلوں وہاں سے واپسی ممکن ہی نہ ہو، کیونکہ یہ سفر دنیا کی ہوش بلا دینے کو تھا۔ وہ کیا بات کر رہی تھی اور وہ کیا بات کر رہے تھے؟ تو آپ نہیں جائیں گے؟ وہ جیسے سمجھتے ہوئے گہری سانس بھرتی بولی، اب تو آپ بھی نہیں جائیں گی؟ وہ اسے اتنی زور سے اپنی باہوں میں بھرتے بولے کہ اس کے جسم کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ وہ اب واقعی کہیں نہیں جا سکتی تھی کہ اس زور آور حساس سے آخری تک کوشش کر کے بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کے جسم میں ایک دم سے درد اٹھا تھا، مگر وہ برداشت کر گئی کہ یہ پناہ خوبصورت بھی اتنی ہی تھی۔ وہ آئے کس کام سے تھے اور کر کون سا رہے تھے؟ ایزل ان کے بازوؤں میں گم تھی، اور وہ ایزل کو اپنے اندر سموتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے کسی اور جہاں میں گم۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم کون سا شیمپو استعمال کرتی ہو؟ اس کے بالوں سے ناک جوڑے ان کی خوشبو کو لمبی سانس سے بھر کر اپنے اندر اتارتے ہوئے انہوں نے سرگوشی بھرے انداز میں پوچھا، اور گرفت کو ڈھیلا کیا، کیونکہ ان کی مضبوط گرفت ایزل کے لیے تکلیف کا باعث بھی بن سکتی تھی، اور جیسے آپ کو تو معلوم ہی نہیں۔ اس نے سر اٹھانا چاہا، مگر اسے اٹھانے نہ دیا گیا۔ کسی بھی شیمپو کی اتنی مدہوش کن خوشبو تو ہرگز نہیں ہو سکتی ایزل۔ وہ ماننے سے انکاری تھی کہ یہ خوشبو محض شیمپو کی ہے۔ کسی پرفیوم کی بھی اتنی مدہوش کن خوشبو نہیں ہو سکتی آگا۔ وہ بھی ان کے سینے میں چہرہ چھپائے ان کے وجود سے اٹھتی وہی ان کی مخصوص مدہوش کن خوشبو کو سانس میں بھرتی بولی، اور اس خوشبو کو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی ہوں۔ یہ اس کا یقین تھا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا عزت، اس کی ہر چیز سے اسے محبت ہوتی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اسے عشق ہوتا ہے، اور مجھے تمہاری خوشبو سے عشق ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی پرفیوم واقعہ نہیں بنا جو اس خوشبو کو مات دے سکے جو تمہارے بدن اور تمہارے بالوں سے اٹھتی ہے، اور پھر مجھے دنیا کے باقی کاموں سے ناکارہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ انہوں نے دھیرے سے ایزل کو بیڈ پہ لٹایا اور خود اس کے پہلو میں لیتے کوہنی بیڈ پہ ٹکائے سر ہاتھ پہ جمائے اس پہ جھکے، اور ایک ہاتھ سے اس کے پیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ ایزل کو خود پہ جھکا کر اس پہ اور اس سے جڑی ننھی جان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ تو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ ایزل کو لگا انہوں نے اس کے دل کی بات کہہ ڈالی، تو کہہ دو نا۔ ویسے بھی مجھے تمہارے منہ سے اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے، جو کہ تم ہمیشہ مجھے برا، بے شرم، بدتمیز اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر کرتی ہو۔ ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھی اور لبوں پہ مسکراہٹ شریر سی تھی۔ تو تو کیا آپ یہ سب نہیں ہیں؟ وہ مزے سے بولی، بہت بھولی ہیں آپ مسز، کیونکہ صرف یہی نہیں، میرے اندر اس جیسی اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں۔ اس کے پیٹ سے ہلکی سی شرٹ سرکاتے وہ اس کے دودھیا پیٹ پہ اپنی اجارہ داری قائم کرتے بولے، مثلاً کون کون سی؟ پوچھا گیا۔ آج بتاؤں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ ان خوبیوں پہ بیگم کی طرف سے مجھے کوئی نوبل پرائز تو ملنے سے رہا۔
ہاں البتہ دو چار سخت قسم کی گھوریاں ضرور سہنے کو ملیں گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایزل کے پیٹ پہ ہولے سے اپنے دانت گاڑ دیے تو وہ اس اچانک کی حرکت پہ سسکار کر رہ گئی۔ کیا تم میری خوبیاں دیکھنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے سر اٹھایا اور ایک آنکھ دبا کر پوچھا گیا تو ایزل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب تم تیار ہو؟ وہ اس کی ناک کو بھی ہاں قرار دیتے پھر سے سر جھکا گئے تو ایزل اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ اسے مدھم سا گدگداتا احساس بھی بارہا چھو رہا تھا۔ تمہارا لنچ۔ آفس کی لنچ بریک تھی اور ہور اپنے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی لنچ لے آئی تھی جس میں 2 سینڈوچز اور 2 کولا کین تھے۔ ارے تھینک یو ہور، انم نے خوش دلی سے شکریہ ادا کیا۔ بس کرو انم، لنچ بریک میں بھی کام کیے جا رہی ہے، سکون سے کھا لو کچھ۔ ہور کو اس کے بس ہر وقت کام کرتے ہاتھوں سے چڑ ہونے لگی۔ بس تھوڑا سا رہ گیا، سوچا ختم کر لوں، پھر یہ تمام فائلز آج باس کو جمع بھی کروانی ہے۔ وہ آخری فائل کے آخری صفحات پہ نظریں جمائے بولی، تمہارا ڈیوٹی آف 5 بجے تک ہے، سو کرتی رہنا آرام سے، ابھی تو بند کرو اسے۔ فورڈ نے خود ہی اس کی فائل بند کر کے پرے رکھی۔ اچھا بابا یہ لو رکھ دی۔ انم نے باقی بھی سائڈ پہ کی اور سینڈوچ اٹھا لیا۔ ویسے تمہارا دوست کیسا ہے؟ آج کل نظر نہیں آ رہا۔ فورڈ نے گلا کھنگارتے ہوئے پوچھا۔ کون سا دوست؟ انم نے چمبے سے اسے دیکھا اور سینڈوچ کی بائٹ بھرنے کے دوران پوچھا۔ وہی جس کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ وہ دوست در حقیقت دوست سے بڑھ کر ہے۔ وہ شرارت سے بولی تو انم نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تو مجھے یوں فرصت سے بٹھانے کا مقصد اس موضوع کو چھیڑنا تھا۔ میں تو بس حال چال دریافت کر رہی ہوں جناب کا، اور شانے اچکاتی بولی۔ تمہیں اتنی فکر کیوں جناب کی؟ انم بھی سب سمجھ رہی تھی کہ اس کا پھر سے وہی باتیں شروع کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ وہ جناب تم سے منسلک ہے نا، نہ کوئی بات نہ کوئی ملاقات، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کس نے کہا کہ ہماری بات یا ملاقات نہیں ہوتی؟ بے ساختہ انم کے منہ سے پھسلا تو اس نے زبان دانتوں تلے دبائی، جبکہ ہور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ شادی کرنے کا کب ارادہ ہے؟ اس نے مانی خزی سے پوچھا تو کوک کا سپ لیتی انم کو جھکا لگا۔ ہور، وہ کھانسنے کے دوران اسے گھوریوں سے نوازتی بولی، کیا کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ وہ پرسکون تھی، بے پرواہ تھی، ایسے جیسے کوئی نارمل بات کہی ہو۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کیا کیا کہہ جاتی ہو؟ وہ ٹیشو اٹھایا اپنا منہ صاف کرتی بولی، میں تو کہہ جاتی ہوں، مگر تم جواب کیوں نہیں دیتی؟ بتاؤ نا کب تک ارادہ ہے اپنے ریلیشن کی نیوز بریک کرنے کا؟ مقابل کو تو اثر ہی نہ تھا، جبکہ حارث سے شادی کی بات سن کے انم تو چند ثانیے کو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ ہور، تم میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ رخ پھیر گئی۔ ارے پاگل، میں تو تمہارا دماغ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لڑکا کافی خوبرو سلجھا ہوا اور ویل سیٹلڈ ہے، اور مجھے بہت پسند ہے۔ ہور نے اپنی رائے دی۔ تو تم خود کر لو نا شادی۔ وہ تڑح کر بولی، ہائے کاش، مگر میں کسی کے حق بھی ڈاکہ نہیں مار سکتی۔ وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو اسے میں کیوں بیچ میں ویلن بن کے کودوں؟ ویسے بھی میں تو آلریڈی بکڈ ہوں۔ وہ حسرت اور دکھ سے بولی، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں انہیں اور وہ مجھے پسند کرتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ یہی سوال تو وہ دن رات خود سے پوچھتی تھی۔ اسی سوال نے تو اسے الجھا رکھا تھا۔ اپنے احساسات تو وہ کچھ کچھ سمجھ میں آ رہے تھے، مگر حارث کے احساسات جاننے کو وہ مچل رہی تھی۔ مجھے لگتا نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے، وہ پورے یقین سے بولی۔ کہانی سے دونوں ہاتھ رکی ہوئے تھی، لیکن میں انکاری ہوں پھر بھی۔ بہور کے یقین پہ حیران تھی، کیونکہ محبت کرنے والے اکثر خود ہی اپنی محبت سے واقف نہیں ہوتے میری جان، جیسے کہ تم۔ اس کے ذکر پہ تمہاری آنکھوں میں امڑتے تاثرات اور جذبات مجھ سے چھپے ہوئے نہیں، اور وہ شخص تو کھلی کتاب ہے، مگر حیرت ہے کہ تم اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھ پائی۔ کیا کبھی خود سے سوال کیا تم نے کہ کیا مجھے اس سے محبت ہے؟ انم جو لبستگی اختیار کی اسے سن رہی تھی، اس کے آخری سوال پہ بے ساختہ سر ہلا گئی۔ تو پھر کیا جواب ملا؟ اور کی متجسس نگاہیں اسی پہ جمی تھی۔ جواب؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، پتہ نہیں۔ وہ ایک دم سے جھنجھلا کر کہتی، رخ پھر سے پھیر گئی، جبکہ ہور جانتی تھی کہ وہ ان باتوں سے پیچھے چھڑانے کو ایسا کر رہی ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی جواب تو ملا ہی ہوگا۔ تمہارا یہ گریز میرے یقین کو اور مضبوط کر دیتا ہے نا۔ میں نہیں جانتی تمہاری زندگی میں کون سا ایسا غم ہے جو تمہاری آنکھوں سے چھلکتا ہے، مگر اس غم کو تب کفل لگ جاتے ہیں جب بھی حارث کا ذکر ہوتا ہے۔ تم اندر سے غمگین ہو، مگر اس غم کا کنٹرول حارث کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ اسے میں کیا سمجھوں؟ اسے میں کیا سمجھوں؟ اور اس بات پہ انم دنگ رہ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی زندگی میں ایک نہیں بہت سے غم تھے، مگر حارث کے ساتھ نے سارے غموں کو دبا رکھا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے اور اس کی بات کرتے ہوئے وہ سارے غم بھول جاتی تھی۔ پھر نہ لبوں پہ اداسی ہوتی تھی، نہ ہی آنکھوں میں نمی، بلکہ ایک الگ ہی جہاں آباد ہوتا تھا ان آنکھوں میں۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہور، کوئی غم نہیں ہے مجھے، ہر بار کی طرح اس بات سے بھی انکار۔ مجھے خوشی ہوگی اور میرا مان بڑھے گا انم، اگر تم مجھے اپنا مان کر مجھ سے اپنے دل کا حال شیئر کرو۔ تمہارا ہر بات پہ ایسا کچھ نہیں ہے کہہ دینے والا گریز یہ ثابت نہیں کرتا کہ تم اپنے احساسات سمجھ نہیں پا رہے،
بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم ابھی تک مجھے قابل اعتبار دوست نہیں مان پا رہی۔ حور کا لہجہ افسردگی بھرا تھا۔ ایسا نہیں ہے حور، میں تمہیں اپنا دوست ایسا ہی ہے نا، تم مانو یا نہ مانو۔ حور اسے ٹوک گئی۔ میں نے کبھی بھی کہیں بھی دوست نہیں بنائے حور، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ دوست بنتے مگر مختصر وقت ساتھ چلتے، پھر راستے جدا ہو جاتے۔ کوئی بھی دوست ایسا نہیں جو آج تک ساتھ کھڑا ہو۔ وجہ میری اپنی ذات تھی، کیونکہ میں نے کبھی اپنی فیملی سے بڑھ کر کسی کو اور وہ اعتماد دیا ہی نہیں جس کے تحت کوئی ہر بات مجھ سے کہہ سکتا یا پوچھ سکتا۔ سب دوست میرے ساتھ ضرور ہوتے تھے مگر کوئی ایسا نہ تھا جو میرے قریب ہوتا۔ میں اپنی باتیں ماما، ایزل اور پپو سے شیئر کیا کرتی تھی یا اپنے اندر چھپا لیا کرتی تھی۔ میری خوش اخلاقی کے باوجود بھی میری ذات میں ایک کھچاؤ سا تھا، جس کے سبب دوست مجھ سے گھل مل تو جاتے تھے مگر کوئی مجھ سے اٹیچ نہ تھا کہ ہر وقت میں اس کی سنتی یا میں میری سنتا۔ وہ اپنی ذات کو تھوڑا بہت تو کھول ہی رہی تھی اس کے سامنے، اور میری دفعہ بھی تم ایسا ہی کر رہی ہو نا۔ مجھ سے خوش مجھ سے خوش خلقی سے پیش آتی ہو، ہنسی مذاق کرتی ہو مگر نہ خود مجھ سے گھلتی ملتی ہو نہ مجھے خود سے گھلنے ملنے دیتی ہو۔ مجھ پہ اعتماد کرو یار۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ انم نے کبھی کوئی ایسا خاص دوست نہیں بنایا، تبھی جھجک میں ہے۔ ایزل مجھ سے زیادہ خوش اخلاق ہے، جہاں بھی جاتی ہے اپنے ہزاروں چاہنے والے چھوڑ کے آتی ہے، مگر میری طرح وہ بھی زیادہ دوست بنانا پسند نہیں کرتی۔ بچپن سے اب تک اس کی ایک ہی دوست ہے، ہم دونوں بہنیں اس معاملے میں ایک سی ہیں شاید۔ وہ مدھم سا بولی، سب سے زیادہ دوستی تو اس کے آغا فارس سے ہے۔ یہ بات وہ گول کر گئی کیونکہ وہ یہاں باہر کے لوگوں کی بات کر رہی تھی۔ وہ یہ بھی گول کر گئی کہ اس نے بھی ایزل کی طرح ایک ہی دوست رکھا ہے جس سے وہ اپنا ہر دکھ درد بانٹ لیتی ہے، اور وہ دوست حارث کے سوا اور بھلا کون ہو سکتا تھا؟ میں پھر کہوں گی کہ مجھے اعتماد میں لے کر تم اپنے دل کی ہر بات بتا سکتی ہو۔ ہور نے اپنا آپ اس کے لیے حاضر کیا کہ وہ اسے سننے کو ہمہ وقت گوش ہے۔ جس دن بے اختیار میرے دل نے دل کی کوئی بات تمہارے گوش گزار دی، اس دن کے بعد سے میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ یہ میرا وعدہ اور یقین ہے۔ انم بس اتنا ہی کہہ سکتی تھی۔ میں منتظر ہوں اس دن کی۔ ہور کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ ویسے ایک بات بولوں؟ ہاں بولو۔ انم نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ اجازت دی۔ تم دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہو۔ میری دعا ہے خدا تم دونوں کو کسی موڑ پہ ہمیشہ کے لیے ایک کر دے۔ اس نے صدق دل سے دعا کی تو انم جب تک اسے دیکھے گی مگر بولی کچھ بھی نہ، جبکہ اس کی یہ خاموشی حور کو بتانے کے لیے یہ کافی تھی کہ یہ پاگل لڑکی واقعی حارث کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہے، بس بتانے سے جھجکتی ہے، یہ شاید ابھی بھی کہیں بے یقینی باقی ہے۔ اب لیٹ کیوں گئے ہیں؟ اٹھے نا، آپ کو پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ مزید دیر مت کریں اور جائیں۔ آگا فری سکون سے لیٹے آنکھیں موڑے کچھ دیر سستانا چاہ رہے تھے جب ایزل نے انہیں شانے سے ہلاتے ہوئے پکارا۔ کہاں؟ انہوں نے نیم آنکھیں وا کرتے ہوئے ناسمجھی سے استفسار کیا کہ کس دیر کی بات کر رہی ہے اور کہاں جانا ہے انہیں؟ ارے، آپ کو پروجیکٹ میٹنگ کے سلسلے میں کسی سے ملنے نہیں جانا تھا؟ ایزل نے یاد کروایا۔ کیسا پروجیکٹ؟ تاثرات پھر سے وہی تھے، وہی جس کی آپ فائل لینے آئے تھے۔ کون سی فائل؟ انہوں نے الجھ کر پوچھا تو اب کی ایزل نے کشن اٹھا کر ان کے سر پہ دے مارا۔ کشن تلے سے آگا فارس کا کہکا بلند ہوا۔ آپ تنگ کر رہے ہیں نا مجھے؟ وہ چڑ کر بولی۔ میں تو صرف سوال پوچھ رہا ہوں، وہ معصومیت سے بولے۔ آپ کو نہیں جانا تو مت جائیں، مگر زیادہ انجان بننے مگر زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ان کے ہاتھوں سے کشن واپس کھینچا جو وہ باہوں میں بھرنے کو تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا کیسا پروجیکٹ، کیسی فائل اور کون سی ملاقات۔ میں تو یہاں تمہارے ساتھ لنچ کرنے آیا تھا۔ وہ سادگی سے بولے۔ لنچ؟ وہ الجھ کر بڑبڑائی۔ ہاں لنچ، تمہیں نے تو کہا تھا کہ میں آپ کا انتظار کروں گی، سو میں آ گیا۔ انہوں نے مزے سے بتایا تو ایزل کے منہ تعجب سے کھل گیا۔ ایزل کا منہ تعجب سے کھل گیا۔ اف آگا، میں نے ویڈیو کال کی بات کی تھی۔ وہ اپنے سر کی بجائے ان کے سر پہ چپت لگاتی بولی۔ کیسی ویڈیو کال؟ انہوں نے نہ سمجھی سے پوچھا تو ایزل سمجھ گئی ان سے یہ سوال جواب کرنا بیکار ہے۔ جب لنچ کرنے آئے تھے تو فائل والا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال باقی تھا۔ جھوٹ تو میں نے یہ بھی بولا تھا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، مگر کیا میں تمہیں لینے آیا تھا؟ ان کے پاس بھی جواب تھا۔ جھوٹے کہیں گے۔ وہ بدبدائی۔ بدتمیز، بے شرم اور برے کے ساتھ اب جھوٹے کا بھی اضافہ ہو گیا۔ میرے القابات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یوں ہوں نائس۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ کو انجوائے کرتے بولے۔ اینی ویز میں اب چلتا ہوں۔ انہوں نے ٹانگیں بیٹھ سے نیچے لٹکیں۔ لیکن لنچ؟ ایزل ساتھ ہی بول اٹھی۔ وہ تو میں نے کر لیا نا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے بولے۔ کب؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا نا سویٹ ہارٹ کہ میں لنچ کرنے ہی آیا تھا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولے جو کہ ایزل نے شوق باتیں کرتے ان کی عادت کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ واٹ؟ آگا آپ؟ اف، بہت ہی بدتمیز ہے۔ وہ اٹھ کے جبکہ وہ مصنوعی جھاڑ پلانا نہ بھولی۔ میں تو آپ کا خادم
میں تو آپ کا خادم ہوں نہیں، اس پہ آپ غصہ کریں گی؟ انہوں نے جلدی سے بات بدلی، میں تو آپ کا تمیزدار شوہر ہوں، مگر پھر بھی مجھے بدتمیزی کا کریڈٹ دینے کا بہت شکریہ۔ وہ سر تسلیم خم کرتے سینے پہ ہاتھ رکھے کسی خادم کی طرح بولے، کل سے آپ کے آفس جانے کے بعد سے میں اس دروازے کو خاص طور پہ لاک رکھوں گی۔ اس نے اسے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مطلع کیا۔ کل سے؟ آج سے کیوں نہیں؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے بولے تو وہ فوری کچھ نہ بول سکی، کیونکہ ہو سکتا ہے میں 2 منٹ بعد پھر سے واپس لوٹ آؤں، کسی اور چیز کے بہانے جو میں بھولا ہی نہ ہوں۔ وہ معافی معنی خیزی سے بولے تو ایزل نے پھر سے کشن پہ اپنی گرفت مضبوط کی، گویا نشانہ باندھنا چاہ رہی ہو۔ آگا آپ؟ ہاں میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں۔ وہ اس کی بات کو پہلے سے ہی بھامتے مکمل کر گئے اور واپس دھرم سے اس کے پاس نیم دراز ہوتے بولے، مگر آگا کی جان، اس بار آپ سنیں کہ یہ برا شخص آپ کی ہر کوشش کو ناکام بنا ڈالے گا۔ آپ یہ تو کیا، گھر کے سبھی دروازے کیوں نہ بند کروا دیں، میں ہر دروازہ اکھاڑ کر آپ تک پہنچ جاؤں گا اور پھر میری دسترس سے کوئی آپ کو نکال نہیں پائے گا، خود آپ بھی نہیں، اور یہ بات آپ بخوبی جانتی ہیں۔ جانتی ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے وہ بولے، مگر آخر میں انہوں نے رک کر پوچھا۔ ان کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ایک سخت اور کرتا تاثر بھی تھا۔ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، آپ جانتے ہیں۔ وہ بے خود سے بولی، تم ایسا ہی کرتی اور تب کرتی جب تمہیں مجھ سے دور بھاگنا ہوتا، مگر یہ بات ذہن نشین کر لو کہ مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتی۔ دروازوں کے پار خود کو مجھ سے چھپانے کی کوشش بہت بیکار ثابت ہوگی۔ یہ دروازے میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ وہ پیار سے بولے، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، مگر ایزل محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اسے وارن کر رہے ہیں کہ کبھی بھی ناراض ہو کر مجھ سے دور مت ہونا، کیونکہ وہ جہاں جائے گی وہ وہاں تک فوراً رسائی حاصل کر لیں گے۔ میں کیوں جانے لگی کبھی آپ سے دور؟ مت کریں ایسی باتیں۔ ایزل آگے ہوئی اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ہاتھ کی پشت لبوں سے لگا کر بوسہ دیا، مگر اندر سے وہ چاہتی تھی کہ آگا فارس مسکرا کر یہ باتیں یہیں ترک کر دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ ایزل کی اس حرکت پہ وہ سب بھول گئے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، اور ایزل جانتی تھی کہ اپنے شوہر کے غصے کو کیسے رام کرنا ہے۔ ابھی تو وہ غصہ نہیں تھے اور سختی ضرور اپنائے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بیوی کے آنسو اور لاڈ پیار ہی اس کے شوہر کا غصہ اور ناراضگی جھاگ کے مانند پگھلا سکتے ہیں، مگر وہ بیوی جو محبوب ہو نہیں کرتا، وہ کسی بچے کی طرح فوراً اس کی بات مان گئے۔ آئی لو یو آگا، اس نے اب کی ان کی ہتھیلی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ محض مسکرا کر اسے دیکھے گئے، بس دیکھے گئے، تو ہیزل نے شکوہ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا کہ اس کے لو یو کا جواب کیوں نہیں دیا گیا۔ آپ ایسے کیا دیکھے جا رہے ہیں؟ وہ نروٹے پن سے بولی، کیونکہ جواب جو نہیں ملا تھا۔ دیکھ نہیں رہا، بلکہ دکھا رہا ہوں کہ میں بھی تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، وہ بولے تو ہیزل چونکی اور ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ان کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت کا ایک گہرا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، جس میں ڈوب جانے کو ہیزل کا پورا وجود ڈھیلا پڑا۔ ان آنکھوں میں واقعی محبت کا ایک مکمل سماع آباد تھا۔ ہاں وہ سمجھ گئی کہ اسے اپنے پیار کے جواب میں ان کے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کی آنکھیں ہی کافی تھی اس کی ہر محبت کا جواب دینے کے لیے۔ مگر مجھے سننا ہے، مگر وہ جتنا بھی ان کی آنکھوں سے جان جاتی، کہاں تو ہمیشہ ان کے لفظوں کے مطمئن رہتے۔ کیا میری آنکھیں بولنے سے قاصر ہیں یا ان کی زبان تم سمجھ نہیں پا رہے؟ وہ رسانیت سے بولے تو ایزل نے پھر سے ان کی آنکھوں میں جھانکا، جو چلا چلا کر اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور اسے سب سمجھ آ رہا تھا، ایک ایک لفظ، مگر مجھے آپ کی زبان سے سننا ہے، وہ بچوں کی طرح بولی۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ محبت میں جتنا آنکھوں سے اظہار ضروری ہوتا ہے، اسے کہیں زیادہ لفظوں کی بھی طلب ہوتی ہے۔ تو تم وہ ضدی بچہ ہو جو مقابل کے اندر پڑھنے کے باوجود بھی اس کے منہ سے حقیقت سننے کا مطمئن ہوتا ہے، وہ ضدی بچے کے جیسے اپنی بیوی کو دیکھتے بولے۔ آپ جو بھی سمجھے، مگر مجھے ہمیشہ آپ کی زبان سے ہی سننا ہے۔ ہاں، وہ بالکل ضدی بنی ہوئی تھی۔ کیا سننا ہے؟ انہوں نے اسے چھیڑنا چاہا، یہی کہ آپ مجھ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ وہ دونوں بازو پھیلا کر پوری دنیا پہ خاصا زور دیتی بولی، اور اگر میں کہوں کہ میں اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیار کسی اور سے کرتا ہوں تو؟ انہیں شرارت سوجی۔ ناممکن، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ ممکن ہے، کہو تو بتاؤں۔ ایزل کا منہ کھل گیا۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ایسا، اوکے؟ اور جھوٹ بولنے سے بہتر ہے چپ ہی رہیں۔ وہ جل کر بولے، جولو مت، کیونکہ تم بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتی ہو جتنا کہ میں۔ ان کی اس بات پہ ایزل ٹھٹکی کہ ایسا کون ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ ہماری محبت کی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے آگے ہو کر ایزل کے پیٹ پہ بوسہ دیا تو بے ساختہ اس کے چہرے پہ سرخی آ ٹھہری اور لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ۔ تمہاری محبت میں تمہاری محبت میں ہوں اور میری محبت تم، مگر ہم دونوں کی محبت اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا بیبی ہے۔ وہ اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے ہمارا پہ خاصا زور دے کر بولے، کیا واقعی آپ اسے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟
وہ قدرے تعجب اور روحانی سے ہوکر پوچھ رہی تھی، اور کیا واقعی تم ہمارے بیبی سے جیلس ہو رہی ہو جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں؟ وہ اس کی حیرت سے محظوظ ہوتے بولے، نہیں میں کیوں ہونے لگی جیلس، مگر آپ نے اعتراف کیا ہے، ہر بار ہر بار اعتراف کیا ہے کہ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت جس لڑکی سے کرتا ہوں وہ تم ہو۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر اپنی شروع کی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی، تو پھر جان لو ایزل کہ اس اعتراف پہ سچے پن کی مہر لگ چکی ہے، اور یہ مہر کبھی نہیں مٹ سکتی۔ میرے پیار کی پہلی حقدار میری ماں ہے، پھر تم ہو، اور اس کے بعد میری اولاد ہوگی، باقی سب اس کے بعد ہیں۔ وہ آپ کے سیدھے سیدھے ہو بیٹھے تھے، اور کبھی تمہیں برا محسوس ہوتا ہے کیا؟ ایک سوال پوچھا گیا، گویا جو ایزل کی سمجھ میں نہیں آیا۔ برا؟ کس لیے؟ وہ نہ سمجھے تو استفسار کیا کہ تم ہمیشہ میری ماں کے بعد ہو، یہاں تک کہ وہ کڑا وقت جب میرے سامنے دو انتخاب رکھے گئے تو میں نے تمہیں چننے کے بجائے اپنی ماں کو چن لیا۔ ہاں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ اس دنیا میں جس عورت سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ میری ماں ہے، اور جس لڑکی سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ میری بیوی ہے۔ یہ سوچ آغا فارس کو کھٹکتی تھی کہ کہیں ایزل کے دل میں کبھی یہ سوچ نہ پیدا ہو جائے کہ میری ان کی محبت پانے میں ہمیشہ دوسرے نمبر پہ کیوں ہوں، مگر ایزل نہیں سکتی تھی۔ مجھے برا نہیں لگتا، اور جانتے ہیں کیوں؟ وہ مسکرائی تو انہوں نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا، بنا لب ہلائے ان آنکھوں سے سوال کیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کے ان سے اور مجھ سے، بلکہ ہر انسان سے پیار کی نوعیت مختلف ہے، ہر رشتہ مختلف ہے، اور ہر رشتے سے جڑے احساسات و جذبات بھی۔ آپ کی جس پیار کے حقدار وہ ہیں، وہ حق آپ کے پیار کے لیے مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا۔ وہ ٹہر ٹہر کر بول رہی تھی، ان سے آپ کا رشتہ، آپ کی محبت، احساسات و جذبات اس رشتے اور محبت سے مختلف ہیں جو آپ کا مجھ سے ہے۔ اس لیے میرا اور پپھو کا کوئی مقابلہ نہیں، نہ ہی میں کبھی انہیں اپنے مقابلے پہ رکھنا چاہتی ہوں۔ ہاں، ان کی جگہ اگر کوئی لڑکی ہوتی تو تب میں آپ کو اچھی طرح اس سوال کا جواب دیتی۔ آخر میں وہ آنکھوں کو چھوٹا کرتی تیوری چڑھائے بولی تو وہ مدھم سا ہنسے، اور اگر کوئی آ جائے تو کیا اس سے مقابلہ کرو گی؟ یہ بات محض اسے تنگ کرنے کو چھیڑی گئی۔ کروں گی، بشرطے کہ اس کا آپ کی زندگی میں آنا یک طرفہ ہو۔ دو طرفہ ہوا تو ایزل مقابلہ نہیں کرے گی، بلکہ مقابلے کے لیے تیار تمام ہتھیار اس کے سپرد کر ڈالے گی۔ توقع کے مطابق وہ ناراض یا رونے والی بالکل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اعتماد سے جواب دے رہی تھی، یعنی تم ہتھیار ڈال کر ہار مانتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دو گی؟ انہوں نے قدرے تعجب اور تعصب سے ایزل کو دیکھا، کہا نا، اس صورت میں اگر اس کا آنا دو طرفہ ہوگا، جب محبوب ہی اپنا نہ رہے، جب وہی آپ کی نشست کے روبرو کسی اور کو لا کھڑا کرے، تو کوئی عورت اپنی کرسی پہ پڑتا مقابل کا سایہ بھی کیسے برداشت کرے؟ یا تو وہ اپنی کرسی کے لیے لڑتی ہے، مقابلہ کرتی ہے، یا پھر وہ مقام ہی چھوڑ دیتی ہے۔ مگر اکثر عورتیں پتہ ہے کیا کرتی ہیں؟ کیا؟ بے ساختہ پوچھا۔ سمجھوتا، وہ آزردگی سے بولی، مگر میں سمجھوتا نہیں کروں گی، میں گھٹ گھٹ کر نہیں جیوں گی، یا تو کھل کر جیوں گی یا جینا چھوڑ دوں گی۔ اتنا کچھ پیچھے چھوڑ کر آئی ہوں صرف آپ کے ساتھ کی خاطر، جس روز یہ ساتھ آپ نے مجھ سے چھیننا چاہا، اس روز میں اپنی دی سبھی قربانیاں یاد کروں، افسوس سے یاد کروں گی کہ یہ تھا وہ ساتھ جس کے پیچھے میں نے اپنوں کو ٹھکرا دیا۔ اس روز میں اپنے انتخاب پہ افسوس کروں گی، مگر آج مجھے اپنے انتخاب پہ اطمینان ہے، بہت اطمینان۔ وہ مسکرائی تو آغا فارس نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ہلکی سی نمی چمک رہی تھی۔ یہ وہ ضبط تھا جو اس نے کیا تھا، وہ باتیں کہنے کے دوران جنہیں کہنا بہت مشکل تھا۔ تم میں اور مجھ میں پتہ ہے کیا فرق ہے حیصل؟ وہ متانت سے اسے دیکھتے بولے، مگر اس نے پوچھا نہیں، تو خود ہی بتانے لگے، تمہارا انتخاب میں تھا، ہر حال میں تھا، جبکہ میرا انتخاب میری ماں تھی۔ تم نے مجھے سب سے آگے رکھا، جبکہ میں نے تمہیں دوسرے نمبر پہ۔ وہ بنا تاثر کے بول رہے تھے، آپ کا ساتھ حالات کا تقاضا تھا، ممکن تھا میں انتخاب دوسرا کر بیٹھتی۔ ایزل نے مگر کریڈٹ نہ لینا چاہا۔ میں نے کہا نا، تمہارا انتخاب ہر حال میں تھا، حالات کا حوالہ بے فضول ہے۔ وہ جانتے تھے ایزل نے محض بچے کی خاطر ان کا ساتھ نہیں چاہا، سب سے اہم اور بڑی وجہ اس کا وہ دل تھا جو ان کے بغیر رہنا جانتا ہی نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایک عورت دوسری عورت اپنے مقابل واقعی برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ کبھی نہیں باندھ سکتی، سب سہ سکتی ہے، مگر یہ نہیں۔ تبھی ان کا دل دھڑکا تھا اس بات پہ کہ ایزل لڑے ہی نہ ہی کوئی مقابلہ کرے گی، بس خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑ دے گی۔ شاید ایزل نے مگر ابھی بھی اعتراف نہیں کیا تھا، شاید وہ خود کو اتنا نہیں جانتی تھی جتنا آغا فارس۔ اور دوسرا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ اس بار پوچھا گیا۔ تم سوچ سکتی ہو کہ میں کسی دوسری عورت کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دے سکتا ہوں، جبکہ میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ایزل کی زندگی میں اس کے آگا کے سوا کبھی کوئی مرد آ سکتا ہے۔
तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन होता तो तुम मेरे सवाल के जवाब में ये ना बताती कि तुम क्या करती, बल्कि तुम ये कहती कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आ जाए। और यहाँ एजल के सर पे घड़ू पानी आ गिरा। उनके लफ्जों ने उसका सर पल भर में झुका कर रख दिया। तो क्या उसे उनकी मोहब्बत पे एतबार नहीं था? क्या मर्द इतनी गैर एतबार हस्ती होती है कि उसके लिए कोई भी आसानी से कह दे कि मर्द का कोई भरोसा नहीं? कब उसके दिल में कौन सी औरत बस है? वो दुख से पूछ रहे थे। शौखी भरी बातों का ये किस तल्ख और संजीदा गुफ्तगू की तरफ मुड़ गया था। अपने शौहर को लगाम देकर रखो, उसे अपनी तरफ लुभा कर रखो। किसी और पे फिसल गया तो हाथ से निकल गया। क्योंकि शरीफ शौहर खुद किसी पे नाफिदा हो तो कोई शातिर औरत उसे अपनी अदाओं से राम कर लेगी। मतलब सीरियसली। आखिर में उन्होंने लोगों की सोच पे इजहार अफसोस किया था। ये दुनिया की तल्ख हकीकतों में से एक है, आप माने या ना माने। वो भी उन लोगों में शामिल थी। और औरत, उसके दिल में कोई और मर्द नहीं बस सकता। उस और मर्द नहीं बच सकता क्या? क्या उसे कोई अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता? वो अपने साथ जुड़े रिश्ते से बेईमानी नहीं कर सकती? तल्खी से पूछा गया। वो करती है, क्योंकि वो भी इंसान है और इंसान बदल जाते हैं या बदल दिए जाते हैं। वो बोली, नहीं हेजल, कोई भी इंसान तब तक नहीं बदलता या तब तक कोई उसे नहीं बदल सकता जब तक वो खुद ना बदलना चाहे। कोई आपको जबरदस्ती अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसकी तरफ माइल ना होना चाहें। कोई भी इंसान तब तक आपकी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता जब तक आप खुद उसके लिए दरवाजे वार ना करें। मर्द क्या, औरत क्या, हर इंसान का यही मामला है, मगर बदनाम यहाँ मर्द ही है। वो आखिर में तलखी भरी हंसी हंसे थे। और तुमने मुझे इन्हीं मर्दों में शुमार किया। अफसोस, सद अफसोस। एजल शर्म के मारे कुछ बोल ना पाई। मैंने हरगिज आपको गैर एतबार करार नहीं दिया। मैंने सिर्फ आपके सवाल का जवाब दिया, क्योंकि आपने कहा कि अगर अगर कोई आ जाए। आपने मेरा वो रद्द-ए-अमल जानना चाहा, वो जो उस अगर के मुकम्मल होने पे डिपेंड करता था। उसे एक कमजोर सी दलील देना चाहिए जो शायद उसके नजदीक माकूल थी। तुम ये भी कह सकती थी कि मुझे आप पे एतबार है आगम, हर हाल में एतबार है। वो इनको टोकती, उनके हाथ की पुश्त पे अपनी हथेली रखी। तुम ये भी कह सकती थी कि इस फजूल सवाल का जवाब मैं हरगिज नहीं दूंगी, मगर उन्होंने अपना जुमला मुकम्मल किया। वो सवाल फजूल नहीं था। उसने नफे में सर को जंबिश थी, बहुत बकवास और घटिया भी था। इसलिए आइंदा मैं बाकी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। वो अपने पुराने अंदाज में वापस आ रही थी। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं वो सवाल दोबारा पूछूंगा? वो मतानत से पूछ रहे थे। क्या हम इस सवाल और इससे जुड़ी बातों को यहीं दफन नहीं कर सकते? वो उकताई या शायद शर्मिंदगी छुपा नहीं पा रही थी। यही, इस बेड तले? उन्होंने मसनूई छंबे से पूछा। नहीं, वो बेजारियत से बोली। इस कमरे की अंदरूनी हदूद तक। बेफजूल सवाल। उफ, नहीं। उसने फिर से नहीं पे कदरे जोर दिया। तो फिर अपने दिलों में? वो बोली। कितनी अजीब बात है ना असल, कि दिलों के मुर्दा खानों में दफन बातें कभी मुर्दा नहीं होती, वो हमेशा जिंदा रहती हैं। हमेशा। और हेजल ने एक सर्द आह भरी। क्या आप मुझे इस बात के लिए माफ नहीं कर सकते? इस बात की तदफीन माफी की सूरत में ही होनी थी। वो समझ गई। कर सकता हूँ। इस पूरे अरसे में वो अब जाकर मुस्कुराए थे। अगर तुम ये वादा करो कि तुम। वो ठहरे और उसकी आंखों में झांका और दोबारा बोले कि तुम आखिरी सांस तक मेरी वफादारी की कसम खाओगी। तुम्हारा कोई भी लफ्ज मेरी वफा को मशकूक नहीं करेगा। बोलो, करोगी वादा? उन्होंने अपना हाथ उसके आगे फैलाया, तो यानी वो इसलिए वादा ले रहे थे कि वो उन्हें कभी बेवफा नहीं समझेगी, कभी उनकी मोहब्बत पे शक नहीं करेगी। एजल ने बगौर उस शख्स को देखा जो उसकी हर बात पर, हर ऊंची आवाज, हर बदतमीजी, हर गैर मुनासिब अल्फाज यूं नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराकर माफ कर दिया करता था। जैसे वो हर कज खलकी पे उनसे छूट का राजीनामा लेकर बैठी हूँ। हर बात का माफीनामा, कि कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, इस सब से इसे सब माफ है। हाँ, सो खून भी उसे माफ है, क्योंकि वो उनकी महबूब बीवी है। मगर ये शख्स नाराज हुआ भी, तो इस बात पे कि एजल के लफ्जों ने उसकी मोहब्बत पे शक बांधा। यानी एजल की गैर एतबारी से ज्यादा उन्हें कोई चीज, कोई बात तकलीफ नहीं पहुंचाती थी। ये आज उसने जान लिया था। मेरी जुबान आज से सिर्फ इन लफ्जों की ताबिया है, जिनमें बस आपकी मोहब्बत और वफा का यकीन बोलेगा। मैं आखिरी सांस तक के लिए आपकी वफा की कसम खाती हूँ। और गोद में ठहरा हाथ बेसाख्ता उठता उनके फैलाई हथेली में जा ठहरा। आगा फारिस के माथे की शिकनें गायब हुई। सिमटे लबों पे एक बार फिर मुस्कुराहट दौड़ आई। न आज के बाद ये सवाल होगा, न आज के बाद ये जवाब। बस यकीन, वफा और मोहब्बत, इससे आगे कुछ नहीं। वो पुरतबस्सुम से बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा। एजल ने सर हिलाया। चलो अब मुझे जोर की चप्पी दो, ताकि मैं जाऊं। बड़ी हो गई बातें, उन्होंने घड़ी पे वक्त देखते हुए कहा। लहजे में हुक्म भी था और गुजारिश भी। आपने मुझसे पूछा था कि क्या कभी मुझे ये महसूस होता है कि मैं आपके लिए पप्पू के बाद क्यों हूँ? उनकी बात मानने में उसने वक्त लिया और गुजरी बात को छेड़ा। इसका जवाब तुम दे चुकी हो, उन्होंने याद दिलाया।
شاید ادھورا، وہ مسکرائی۔ پورا جواب یہ ہے آگا کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ آپ مجھے دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں۔ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں بعد میں آتی ہوں، کیونکہ مجھے روز اول سے اس اب تک بس یہی لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ پیار کسی سے کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ میری سوچ غلط ہے تو غلط ہی صحیح، مگر مجھے ایسا ہی لگتا ہے، اور میں اسی سوچ کے ساتھ ساتھ خوش ہوں۔ آپ واقعی بس مجھے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ نمناک آنکھوں سے ہنستی ہوئی بولی تھی، تمہاری سوچ غلط نہیں، میں واقعی تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں ملائمت سے بھرتے بولے۔ وہ بھی جانتے تھے اور ایزل بھی کہ ایسا نہیں ہے، مگر اس کی سوچ کو غلط نہ کہہ کے انہوں نے ایزل کا مان بہت بڑھا دیا تھا، سب سے زیادہ، ہمارے بیبی سے بھی زیادہ۔ اور یہاں انہوں نے کلیئر کیا کہ وہ ان کے لیے ان کی اولاد سے بھی پہلے ہے، مگر یہ نہ کہا کہ ان کی ماں سے بھی پہلے ہے۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ پیار اسے کرتے ہیں۔ وہ انہیں چتونوں سے تکتی بولی۔ کیا میں نے ایسا کہا؟ سیریسلی؟ وہ حیران ہوئے۔ سراسر اداکاری، آپ بھی نہ آگا، وہ ہنس دی۔ میری جب بھی انہوں نے بازو پھیلایا تو وہ اپنا آپ انہیں سونپ گئی۔ واقعی زور سے اپنے ساتھ بھیجنے کے بعد انہوں نے اس کی گال پہ ہلکے سے بائٹ کی۔ جانتی ہو، صبح تم تصویر دیکھ رہی تھی تو مجھے بھی ایک تصویر شدت سے یاد آ گئی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ بولے۔ کون سی آگا؟ اس نے پوچھا۔ جانتی ہو، کچھ سال پہلے تم نے میرے آفس کی ٹیبل پہ ایک فریم سجایا تھا اور حق سے کہا تھا کہ یہ یہیں رہے گا۔ مجھے یاد ہے آگا، آپ سے جڑی کوئی بھی بات بھلا کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ فوراً سے بولی۔ وہ فریم ٹوٹ گیا یار، وہ شدید رن سے بولے تو ایزل نے ایک دم سے ان کے سینے سے سر اٹھایا۔ کیا؟ وہ فریم ٹوٹ گیا؟ اسے گویا صدمہ لگا۔ وہ میں نے اتنی محنت و محبت سے سجایا تھا آگا، وہ کب اور کیسے ٹوٹ گیا؟ اس سے زیادہ وہ روحانی ہو گئی تھی۔ کچھ مہینوں قبل ان کا یہ بتانا اسے اور بھی اداس کر گیا، اور آپ مجھے آج بتا رہے ہیں؟ اسے شکوہ کیا۔ آج تم اپنی تصویر دیکھ رہی تھی نا، تو مجھے بھی تمہاری وہ تصویر یاد آ گئی جو ہر لمحہ میری نظروں کے سامنے رہتی تھی۔ وہ شاید آج بھی نہ بتاتے کیونکہ ایزل کو دکھ ہوا تھا۔ وہ خالی جگہ مجھے بہت کھلتی ہے ایزل، میں پھر سے اس تصویر کو بالکل اسی حالت میں وہاں سجا دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہولے سے اپنی خواہش بیان کی۔ وہ تصویر کہاں ہے آگا؟ اس نے پوچھا۔ اسے معلوم تھا فریم تو ٹوٹ گیا، مگر تصویر تو محفوظ ہی ہوگی، تبھی اس نے پوچھا۔ یہاں میرے دل میں وہ تصویر آج بھی محفوظ ہے، انہوں نے اپنے دل پہ دستک دیتے ہوئے کہا تو ایزل کا چہرہ مرجھا کر رہ گیا۔ اس کا مطلب اس تصویر سے بھی آپ محروم ہو گئے؟ ایزل کو دکھ ہوا، اسے لگا تھا تصویر تو کہیں نہ کہیں سنبھال کے رکھی ہی ہوگی، مگر یہ جان کر کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی اداسی مزید بڑھ گئی۔ مجھ سے زیادہ تو تم دکھی ہو گئی، پتا ہوتا تو میں بتاتا ہی نہ۔ وہ اس کی اتری صورت دیکھتے بولے۔ میری یہ اداسی آپ ہی کی وجہ سے ہے آگا، آپ کم از کم تصویر تو سنبھال ہی سکتے تھے، آپ نے میرے تحفے کا ذرا ذرا کھو دیا، وہ گلہ آمیز لہجے میں بولی۔ ارے میری چھوٹی سی جان، آپ کی نہ صرف تصویر بلکہ آپ کے ہاتھوں سے لکھا اپنا اور میرا نام اور سب ہی بیٹس تک سنبھال رکھے ہیں۔ میری ایزو نے اتنے پیار سے اسے سجایا تھا، میں اسے کچرے کی نظر کیسے کر دیتا؟ ناممکن، ناممکن۔ وہ جو اسے تنگ کر رہے تھے اب اس کی رونے والی صورت دیکھ کر جلدی سے مذاق سمیٹتے سچ بتانے لگے۔ کیا واقعی آپ نے سنبھال رکھا ہے سب کچھ؟ ایزل کا چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا۔ پھینکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانے آگا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور قطعی انداز میں بولے۔ کہاں ہیں وہ سب؟ اس نے بے صبرے پن سے پوچھا۔ وہ سب تو میرے روم کے وارڈروب کے لاکر میں محفوظ ہے۔ کیا یہاں؟ ایزل نے وارڈروب کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں جانا، یہاں نہیں، میں پہلے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ وہ یہاں لے آئے؟ وہ بولی۔ آپ کیا کرو گے اس کا؟ انہوں نے اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے لاکر میں سنبھال کر رکھوں گی، وہ جھٹ سے بولی۔ جب سنبھال کر ہی رکھنا ہے تو وہیں رہنے دو نا، اس کا حکم سر آنکھوں پر تھا، وہ تو بس یوں ہی کہہ رہے تھے۔ آپ مجھے وہ لا کر دے رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ نہ لا کر دوں تو کیا کرو گی؟ انہوں نے فوراً سے حامی بھری۔ تو میں وہاں خود چلی جاؤں گی اور پھر وہاں سے واپس نہیں آؤں گی، وہیں رہوں گی پپھو کے پاس۔ اس نے سختی کی بجائے ہلکی پھلکی دھمکی لگائی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں وہاں نہیں آ سکتا؟ جناب، تمہارے شوہر کا گھر ہے وہ، میرا جب جی چاہے وہاں جا سکتا ہوں اور جتنا جی چاہے وہاں رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے اس کی دھمکی کو ذرہ بھر اہمیت نہ دی۔ اور پپھو سے کہوں گی کہ آپ کو گھر گھسنے ہی نہ دیں، پپھو میری ہی سنیں گی، وہ جتلا کر بولے۔ وہ میری ماما ہے سو میری ہی سنیں گی، وہ اس سے بھی زیادہ مان سے بولے۔ میری سنیں گی، ایزل اب کی زیادہ زور دے کر بولے۔ نہیں، وہ میری سنیں گی، وہ بھی اسی کے انداز میں بولے۔ اف آگا، بس کرے، نہیں جا رہی میں کہیں بھی، مجھے بس آپ وہ لا دیں جو مجھے چاہیے۔ وہ اس بحث سے تنگ آ کر بولے تو آگا فارس اس کے جلا اٹھنے پہ ہنس پڑے۔ کیا کرو گی اس کا؟
उन्होंने हंसते हुए पूछा। सीने से लगा कर रखूंगी अपने। वो उनका बाजू अपने सीने से लगाती बोली, अगर ऐसा है तो कल ही ला दूंगा अपनी जान को। अभी तो तुम मेरे सीने से लगो। उन्होंने पूरी कुवत से हेजल को अपने सीने में भींचा और फिर आजाद करते उठ खड़े हुए। मैं लंच भिजवा रहा हूँ, कर लेना, और कोशिश करूंगा 7 बजे तक आ जाऊं। अपना ख्याल रखना। प्यार से उसकी थोड़ी छूते वो कमरे से निकलने को थे जब मोबाइल की मैसेज रिंग बजी। जरूर सेक्रेटरी साहिबा ने कोई याद दहानी करवाई होगी। ये सोचते हुए उन्होंने मोबाइल जेब से निकाल कर देखा तो एक दोस्त का मैसेज था। उन्होंने चैट खोली तो सामने एक तस्वीर थी जिसे देखने से ज्यादा उसके ऊपर लिखे कैप्शन को पढ़कर आगा फारिस का दिमाग भग से उड़ा। वे हैरान परेशान खड़े मोबाइल स्क्रीन को तकते रह गए। व्हाट द हेल इज दिस? वो दबे दबे गुस्से से बड़बड़ाए। आगा, मुझे याद आया, आप मेरा। क्या हुआ आगा, क्या देख रहे हैं? एजल, जो कुछ और कहने वाली थी, उनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखती है उठकर उनके पास चली गई तो उन्होंने जल्दी से मोबाइल स्क्रीन ऑफ की। कुछ नहीं। उन्होंने मोबाइल जेब में घुसाया। क्या कोई परेशानी की बात है? इतना तो वो जान गई थी कि किसी का मैसेज पढ़कर उस उनके तासुरात बिगड़े हैं। नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस वही बिजनेस के मिसाइल, बिजनेस की झंझट। मगर मैं देख लूंगा, तुम बस आराम करो। बल्कि तुम कुछ कह रही थी। उन्होंने अपने तासुरात नॉर्मल करते हुए पूछा। हाँ, कुछ खास नहीं। बाद में सही, आप जाएं। कोई जरूरी काम नहीं था, सो वो चुप रही। आज यू श्योर कि कुछ खास नहीं? उन्होंने पूछा तो उसने मुस्कुराकर नफी में सर हिला दिया। ओके, फिर मैं चलता हूँ। टेक केयर। उसका गाल थपथपाते वो उजलत में कमरे से निकल गई जबकि हेजल सोचने लगी कि क्या बात हो सकती है। मगर फिर यकीन यकीन करती सर झटक गई कि जो भी हो, आगा देख लेंगे। आगा फारिस गाड़ी में बैठे तो काफी मुस्तरिब और गुस्से में लग रहे थे। आखिर ऐसा क्या था जिसे देखकर उनमें इश्ताल भर आया था? उन्होंने कलाई पे बंधी घड़ी में देखा जहां उनका मुकर्रर करदा वक्त आगे बढ़ चुका था और वो बिजनेस मुलाकात के लिए नहीं निकल सकते थे क्योंकि एजल के साथ वक्त गुजरने का पता ही न चला। वो दर हकीकत घर फाइल लेने ही आए थे मगर एजल को रोता देख और रोने का सबब जानकर उसका मूड बहाल करने बैठ गए। बातों से बातें निकली तो वक्त भी निकलता गया। मुलाकात को उन्होंने कल पे डाल दिया था और एजल से झूठ कह दिया कि वो लंच करने ही आए थे ताकि वो उनकी बिजनेस मीटिंग मिस हो जाने पे खुद को मौत इल्जाम ना ठहराए। हालांकि उसने उन्हें भेजना भी चाहा था मगर फिर भी वो जानते थे कि वो सोच सोच कर पशेमान होती रहेगी, तभी झूठ बोल गए। वो वहां तो नहीं जा सकते थे मगर अब कहीं और जरूर जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और सन से भगा ले गए। आगे फारिस चले गए। अब एजल तन्हा कमरे में बैठी थी। आपने सुन लिया? आपके बाबा सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। वो अपने पेट पे हाथ सहलाती शर्मीली सी मुस्कान लिए बोल रही थी। मगर आप फिक्र ना करो, आप तो हमारी कुल कायनात हो, हमारी नन्ही सी जान हो। आपको भी इतना ही प्यार मिलेगा जितना आपके बाबा मुझसे और मैं उनसे करती हूँ। हमारे प्यार में कोई कमी, कोई तफरीक नहीं होगी। वो मगन से बोल रही थी। मुझे ये लगता है कि मामा से ज्यादा प्यार आपको बाबा से मिलने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे मामा से ज्यादा बाबा ने। बोलते बोलते उसके लब और हाथ बैक वक्त थमे। दिल पे एक बोझ सा ठहरा था। इसमें कोई शक न था कि माँ बाप की मोहब्बत में कोई मुकाबला ना था। एजल और अनम दोनों को नादिया और एजाज का एक जैसा ही प्यार मिला था। ऐसा नहीं था कि एजाज की मोहब्बत ज्यादा थी नादिया की कम, या नादिया की ज्यादा थी एजाज की कम। हाँ, अपनी बेटियों को जितना मान और आगे बढ़ने का हौसला और एतमाद एजाज ने दिया उतना नादिया ने नहीं दिया था। नादिया की डांट डपट पे हमेशा एजाज ने हंसकर मुदाखलत की और खुद एजाज ने कभी भी बच्चों को नहीं डांटा था। मगर अनम ज्यादा माँ और एजल ज्यादा बाप के करीब थी। अनम माँ से हर बात कर लिया करती थी जबकि एजल हर बात आगा फारिस से करती थी। एजल लाड से बिला झिझक अकब से बाप के गले में झूल जाती थी जबकि अनम को झिझक महसूस होती थी। ऐसे लाड प्यार से माँ की हर शिकायत बाप से करती थी क्योंकि आगा फारिस तो उन्हें झड़पने झड़पने से रहे। आका फरिस की तो मिली ही थी मगर उसे बाप की शय भी बहुत मिली थी। वो माँ से ज्यादा बाप के करीब थी और बाप के लिए भी भले दोनों बेटियां एक सी थी। मगर एजल ने छोटी और शरारती होने के सबब उनकी मोहब्बत ज्यादा समेटी थी। अब वही मोहब्बत याद आती उसकी आंखें भर रही थी। बाप की इसी मोहब्बत की तड़प शिद्दत से पैदा हुई थी। कुछ सोचते हुए उसने मोबाइल उठाया और अनम का नंबर निकाला। गुजरी रात की बात तो वो अनम से शेयर करना चाहती थी। जानती हैं आप ही, कल आगा मुझे एक पार्टी में लेकर गए थे। बहुत खुश थी मैं क्योंकि उनकी बीवी की हैसियत से वो पहली पार्टी थी जो मैं अटेंड कर रही थी। मैं सोना की खुशी को महसूस करना चाहती थी मगर फिर वहां मुझे कोई नजर आया, कोई बहुत ही अपना, जिसे देखकर मेरी खुशी मजीद बढ़ गई। मगर जानती हैं वो खुशी महज लम्हों का खेल निकली। एक हवा के झोंके के साथ आई और फिर पलट गई मगर उसके जाते ही मैं न रही। मैं बिखर गई आपी, मैं टूट गई। मुझे संभालने वाले ने मुझे समेटा, मुझे जोड़ा और कहा बहुत जल्द वो दिन आएगा एजल जब वो हवा फिर से लौटेगी।
और इसमें महज एक झोंका नहीं बल्कि पूरा जहां खुशियों भरा होगा। क्या ऐसा होगा अभी? लंबा सा मैसेज लिखकर आखिर में उसके लिए एक सवाल छोड़कर उसने मोबाइल पर गिरा दिया। कोई कमरे की तरफ आ रहा था। चाप सुनाई दे रही थी, ट्रॉली के पहियों की आवाज कानों से टकरा रही थी। उसने जल्दी से अपने तर चेहरे को खुश किया। साहब ने कहा था कि जल्दी से आपके लिए लंच ले जाऊं। आज आपकी पसंदीदा डिशेस बनवाई हैं। मीना दस्तक देने के बाद इजाजत लेती अंदर चली आई और साथ ही साथ अपने बोलने की आदत से मजबूर बोलती चली गई और तेजी से चलते हाथ उसे लंच सर्व कर रहे थे। एजल बस खामोशी से उसके खाना डालते हाथों को देखती गई। कुछ और चाहिए हो तो मुझे आवाज दे लीजिएगा, मुस्कुरा कर कहती वो कमरे से निकल गई, जबकि एजल खाली खाली नजरों से भरी प्लेट को उठाए बेदिली से खाना खाने लगे। घंटे बाद वो वहां मौजूद थे जहां उन्हें होना चाहिए था। ये एक वसी और अरेज बिल्डिंग थी जिसके 8वें फ्लोर पे बने ऑफिस में मौजूद कुर्सी के करीब वो खड़े थे। चेहरे पे शदीद नापसंदीदगी थी और गुस्सा भी। ये सब क्या है? उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और सामने बैठे वजूद की आंखों के सामने टिकाया। रोशन स्क्रीन पे जब नजर पड़ी तो उन आंखों में ताज्जुब उभरा। वाओ! लब बेसाख्ता हिले और एक निस्वानी आवाज उभरी। आप और आपकी मिसेज तो मशहूर हो गए मिस्टर फारिस। मुकाबिल को जैसे खुशी हुई थी। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मुस्कुरा कर बैठने की पेशकश की गई। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, ना ही मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक है मिस माया अफंदी। मैं जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो कि ये घटिया हरकत करने का मकसद। वो माया की आंखों में देखते एक एक लफ्ज चुबाकर बोले। मोबाइल स्क्रीन अभी भी उसके सामने रोशन थी। उसने एक नजर फिर से स्क्रीन पर देखा जहाँ एजल और आगा फारिस की तस्वीर जगमगा रही थी, मगर कैप्शन के तौर पर मौजूद अल्फाज उसे एक बार फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। और वो अल्फाज थे। मशहूर बिजनेसमैन आगा फारिस की तीसरी मगर खुफिया शादी मंजरे आम पे आ गई। नमोर बिजनेसमैन मोहतरम एजाज फादर इन लॉ इस बेजोड़ शादी से नाखुश, जबकि आगा फारिस की अपनी कमसिन खूबसूरत बीवी के साथ खुशी दे देनी। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने आगा फारिस का दिमाग खोल कर रख दिया था। ये पोस्ट ट्विटर पे एक अनजानी आईडी से लगाई गई थी, मगर वो सीधा यहाँ चले आए क्योंकि उनका दिमाग खूब जानता था कि ये काम कौन कर सकता है। उनके मुतालिक कई अच्छी बुरी खबरें पहले भी छपती रही थी, कई ऐसी ट्वीट्स उनकी नजरों से गुजरती रही थी, क्योंकि आज वो जिस मकाम पे खड़े थे वो इन्होंने यूं ही हासिल नहीं किया था। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बहुत से दोस्त भी बने और बहुत से दुश्मन भी। घर वालों को लगता था कि बिजनेस हैंडल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मगर ये एजाज ही जानते थे कि उन्होंने और आगा फारिस ने बिजनेस को लेकर कौन कौन से नशे और फराज देखे थे। बिजनेस के मसाइल को कभी घर में डिस्कस ना किया, अपनी दोस्ती और दुश्मनी को घर से बाहर या ऑफिस की हद तक ही रखा। बहुत से हरीफ थे उनके भी। बिजनेस की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे थे जो एक दूसरे की बुलंदियों से जलते थे, दूसरे को तरक्की पाता खुद से आगे बढ़ता नहीं देख सकते थे। आगा फारिस भी शाह नादर ऐसे हासदों की नजर में आते रहते थे। बिजनेस को लेकर बहुत सी बातें उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने खिलाफ देखी थी, मगर हर बार नजरअंदाज कर जाते। मगर ये पहली बार था कि कोई उनकी जाती जिंदगी को सोशल मीडिया पर लाया था, और वो भी ऐसे घटिया लफ्जों में। मुझे क्या मालूम कि ये क्या है, आप ही बेहतर जाने। वैसे क्या आपके ससुर ससुर साहिब वाकई आपकी शादी से खुश नहीं? मगर हमायती तो काफी बने हुए। शटअप जस्ट शटअप। वो दोनों हाथ बाहें फंसाए अनजानेपन से बोल रही थी जब आगा फारिस एकदम दृष्टि से चिल्ला उठे। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी हरकत है, जानता हूँ कि तुमने कल वाली इंसल्ट का बदला लिया है, मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो माया, कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर अपनी फैमिली पे उठी उंगली हरगिज नहीं। वो मोबाइल पीछे हटाए टेबल पे दोनों हाथ रखे उसकी जानिब झुके जहरीलेपन से बोल रहे थे। वो आपसे तुम पर आ चुके थे क्योंकि वो इस इज्जत के लायक ना थी। वो अपना बचा कुचा मकाम भी गिराती जा रही थी। तुमने कल मेरे मुतालिक जो भी तल्ख और गलत बयानी की, मैंने खामोशी से बर्दाश्त की, क्योंकि मैं जान गया था कि तुम अंदर की जलन कुड़न निकाल रही हो। तुम्हें यकीनन मेरी शादी खास कर मेरी कम उम्र हसीन बीबी देखकर आग लगी है, और इसकी तपिश को तुम घटिया बातों से ही कम करने की कोशिश कर रही हो। मगर वो मामला जहाँ दफन हुआ उसे वही दफन रहने तो माया बीबी, और इस ट्वीट को डिलीट करो और दोबारा ऐसी हरकत करने से इज्तनाब करना, वरना सारे एहतराम और लिहाज भूल जाऊंगा। वो गरज कर बरसे थे। वो खड़े थे जबकि वो बैठी थी और सर उठाकर उन्हें देख रही थी। गलत, उसने एक लफ्ज कहा और कुर्सी पर परे धकेलती उठ खड़ी हुई। गलत गलत लगता है तुम्हें फारिस कि मैंने तुमसे सिर्फ कल की इंसल्ट का बदला लिया है? वो पुरसुकून नजर आ रही थी। मैंने तुमसे उस शाम का बदला भी लिया है जब तुमने मुझे सीने पे दस्तक दे गई दी गई मुझे यानी माया फंदी को ठुकराया था। मेरे उस सरप्राइज को दो कौड़ी का किया था जो मैंने तुम्हें दिया। मेरे उस केक को बसीली निगाहों से देखते हुए बगाड़ कर रख दिया था, जिसे मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए सजाया था। तुमने उस शाम मुझे धुतकारा था फारिस, भूल गए हो?
یاد دلاؤں میں؟ وہ قدم قدم چلتی آگا فارس کے روبرو جا ٹھہری اور ان کے مشتعل چہرے کو دیکھتے ایک برس پہلے کی وہ شام یاد دلانے لگی جب آغا فارس کا جنم دن تھا اور ان کے نمبر پہ ایک میسج کیا گیا: آئی ہیو اے سرپرائز فار یو، کم ہیئر فاسٹ، اور ساتھ ہی نیچے جگہ کی لوکیشن دی گئی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور شہزین ابھی تک بستر پہ پڑی تھی۔ اگلے کئی گھنٹوں تک بھی اس کا بستر چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ جی بھر کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ پتا ہے میں کچھ وقت قبل کیا سوچ رہی تھی؟ وہ حارث سے مخاطب ہوئی جو ابھی گھر لوٹا تھا اور اس وقت کھڑا وارڈروب سے کوئی آرام دہ کپڑے تلاش کر رہا تھا۔ ارادہ اسٹڈی روم میں جانے کا تھا، دروازہ وہ کھول چکی تھی، مگر حارث کے لیے نہیں بلکہ جاننے کے لیے کہ باہر کیا حالات ہیں۔ مگر لاؤنج خالی پڑا تھا۔ بوا سے پوچھا تو معلوم ہوا حارث گھر پہ نہیں اور زرین کمرے میں ہے۔ وہ واپس بیڈ پہ آ بیٹھی مگر دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ کیا؟ اس نے کپڑے کھنگالتے ہوئے پوچھا۔ باہر گزرے 2 3 گھنٹے شاید خود کو پرسکون کر کے لایا تھا۔ یہی کہ تم اور کب تک مجھے ڈالتے رہو گے؟ 2 4 دن کا کہا تھا نا، تو ہو گئے 2 4 دن۔ اب مجھے نہیں پتا، کرواؤ ٹکٹس اور لے کر چلو مجھے یورپ۔ میرے دوستوں نے پوچھ پوچھ کر میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ پتا ہے کتنا مذاق بناتے ہیں کہ شادی کو 2 مہینے ہو رہے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک ہنی مون کے لیے نہیں گئے۔ وہ روحانی سے ہو کر بتا رہی تھی اور ضدی لہجے میں جانے کی بات کر رہی تھی۔ ابھی بھی گروپ میں اس کے دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ایک نے دانستہ اس کے ہنی مون کا ذکر چھیڑا کہ کب اور کہاں جانے کا ارادہ ہے، ہمیں بھی ساتھ ہی لے چلو، اور آخر میں منہ چڑھاتا ہی موجی تھا۔ صبح والا غصہ یا تو انکا ہو چکا تھا یا اس نے خود کو اس غصے سے خود ہی نکال لیا تھا اور اب نارمل طریقے سے حارث سے مخاطب تھی۔ حارث بھی خود کو اب تک نارمل کر چکا تھا۔ گھر سے باہر گزرے 2 3 گھنٹے میں وہ خود کو سمجھا بجھا کر ہی واپس لایا تھا۔ کیا کچھ سوچا تھا سوچا تھا اس نے صرف وہی جانتا تھا۔ ہم مزید مہینوں تک بھی شاید نہیں جا سکیں گے۔ وہ گہری سانس خارج کرتا بنا اس کی طرف دیکھے بولا: کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ بھڑک اٹھی تھی بنا وجہ جانے۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وجہ بتائیے۔ ہاؤ اسٹوپڈ حارث، میری طبیعت پورا مہینہ تھوڑی نہ خراب رہے گی۔ تم بس آج کل میں تیاری پکڑو، ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، وہ اٹل پن سے بولی۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ تبھی زرین ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے ایک ہاتھ سے دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ ہنی مون پہ، وہ مزے سے جواب کو ہی۔ کیا واقعی؟ زرین نے تعجب سے حارث کی طرف دیکھا۔ آپ ہی سمجھائیں اسے۔ وہ سر جھٹک کر بولا اور دھڑم سے صوفے پہ جا بیٹھا۔ دیکھو بیٹا، تم لوگ ابھی کہیں نہیں جا سکتے، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے بھی حارث والی بات کی۔ اف، ٹھیک ہے میری طبیعت، وہ جھنجھلا اٹھے۔ ایسا تمہیں لگ رہا ہے جبکہ اس کنڈیشن میں کب طبیعت اوپر نیچے ہو جائے کچھ پتا نہیں لگتا۔ وہ مسکرا کر نرمی سے بولی۔ کیا مطلب؟ کس کنڈیشن میں؟ وہ الجھی۔ حارث، تم نے بتایا نہیں شہزین کو؟ زرین نے افسوس بھری نگاہوں سے حارث کو دیکھا تو وہ سر جھکا گیا۔ کیا نہیں کیا بتایا؟ اس نے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ چڑ اٹھی تو زرین نے جواباً مسکرا کر شہزین کو دیکھا، جن کی مسکراہٹ پر مزید الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ بیٹا مبارک ہو، تم امید سے ہو۔ وہ پہلے تمہاری کھیسی سے مسکرائیں اور پھر خوشی کی خبر سنیں۔ امید سے؟ میں سمجھی نہیں۔ مگر وہ رہی ان لفظوں سے انجان، سمجھ نہ پئی تو آپ کی زرین اس کے انجانے پن پہ ہنس پڑی۔ اسی لمحے حارث اٹھا اور کپڑے اٹھائے واش روم گھس گیا۔ ارے بیٹا، امید سے میری مراد تھی کہ مبارک ہو بھائی، تم ماں بننے والی ہو۔ اور شہزین کو لگا گویا کمرے کی چھت اس وقت اس کے سر پہ آ گری ہو۔ اسے لگا جیسے اس کی سماعتیں کچھ غلط سن بیٹھی ہوں۔ اسے یہ نہیں سننا تھا جو وہ سن رہی تھی۔ وہ ایک دھماکے بھری خبر دھماکہ کرنے کے سے انداز میں ہی بریک کر رہی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ شہزین کے ارد گرد واقعی دھماکے ہو رہے تھے جن کی ضد میں اسے اپنے پورے وجود کے پرخچے اٹھتے دکھائی دے رہے تھے۔ واش روم سے گرتا شاور کے پانی کا شور اور زرین کی باقی کی باتیں کچھ بھی تو سنائی نہیں دے رہا تھا اسے۔ وہ یہ خبر سن کر اس قدر سکتے میں جا چکی تھی کہ کوئی ری ایکشن ہی نہ دے پائی، نہ کچھ بول نہ ہی جواباً حیرت سے چلائی۔ وہ حق تک سامنے بیٹھی زرین کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ سن ہی کہا رہی تھی۔ اس کے کان تو بس سائیں سائیں ہی کر رہے تھے۔ وہ ماں بننے والی تھی، یہ خبر اس کے لیے خوشی کی نہیں تھی۔ ہاں، 1% بھی خوشی پیدا نہیں ہوئی تھی اس کے اندر۔ تمہاری یہ طبیعت خرابی اسی کے سبب ہے، اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ آگے بھی تمہیں کب کمزوری ہو جایا کرے، کیونکہ سر کا چکرانا اور جی متلانا اس کنڈیشن میں نارمل ہے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی گھومنے پھرنے کا ارادہ ترک کر دو۔ ارے بھائی، ساری زندگی پڑی ہے گھومنے پھرنے کے لیے، اگر جانا ہی ہے تو فی الحال کہیں قریب چلے جانا، مگر اس حالت میں اتنی دور یورپ میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی، وہ بھی پورے مہینے کے لیے۔
حارث کہاں سنبھالتا پھرے گا تمہیں، اور تم بھی خود کی کیا خاک پرواہ کرو گی؟ اس لیے گھر ہی رہو، میں خود تمہارا خیال رکھوں گی۔ پہلی پہلی خوشی ہے، میرا دل تو پھولے نہیں سما رہا۔ اللہ تمہیں اور بچے کو صحت و تندرستی دے، خیر خیریت کا وقت لائے۔ اپنا خیال رکھو اور کوئی لاپرواہی نہیں، آج سے، اور نہ ہی بے فضول کا گھر سے باہر نکلنا ہے اب۔ وہ اس کے روبرو بیٹھی ایک کے بعد ایک بات بولتے جا رہی تھی۔ کبھی اس سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی، کبھی اسے نصیحتیں کر رہی تھی، کبھی خیال رکھنے کی تاکید، اور کبھی فکر کا اظہار۔ اپنی خوشی میں وہ اس کے تاثرات سے تو بیگانہ ہی ہو چکی تھی۔ شہزین جو کب سے دم سادے انہیں سونے جا رہی تھی، ایک دم سے اکتاہٹ کا شکار ہوئی۔ اس کو ایک دم سے زرین کے وجود اور باتوں سے سخت قسم کی کوفت ہونے لگی۔ او پلیز آنٹی، مجھے نہ ہی کچھ بتائیں اور نہ ہی کچھ سکھائیں، بچی نہیں ہوں میں۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ میں اپنا خیال رکھوں، تو پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، نہیں چاہیے آپ کے مشورے، آرام کرنا ہے مجھے، سو پلیز لیو می الون۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تو زرین اپنی جگہ مبہوت سی رہ گئی، اس کے کج خلقی بھرے انداز پہ۔ کیا ہوا ہے بیٹا، کیا تم خوش کیوں؟ کوئی خزانہ مل گیا ہے مجھے جو میں بندر کی طرح خوشی سے اچھلتی بھی رہوں؟ وہ ایک بار پھر جارحیت سے انہیں ٹوک گئی۔ آپ کے لیے ہوگی یہ خوشی کی خبر، آخر کو بیٹوں کی ماں کو دادیاں بننے کا شوق جو ہوتا ہے کہ بس یہاں بیٹے کی شادی ہو اور اگلے ہی دن ان کے ہاتھوں میں پوتا پوتی آ جائیں۔ وہ حموزت سے بول رہی تھی، جبکہ زرین تو اس کے رد عمل پہ دنگ ہو چکی تھی۔ تو تو کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم ماں، فار گاڈ سیک آنٹی، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید یہ باتیں کر کے میری پریشانی میں اضافہ مت کریں، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ اب کہ اس نے رخ پھیر لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ مزید کچھ نہیں سننا چاہتی، اور مزید تو زرین بھی نہیں سن سکتی تھی، بلکہ وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی اس کے چہرے سے ٹپکتی ناپسندیدگی جو اس خبر کے بعد آئی تھی۔ یا اللہ! وہ اپنا سر پکڑے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بہو خدا کی بخشی اتنی بڑی نعمت پہ یوں ناشکری بن جائے گی۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی، اس کی عقل میں یہ بات ڈالنا چاہتی تھی کہ یہ تو رب کی اتنی بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، اور تم اس پہ رب کا شکر بجا لانے کے بجائے نہ شکروں میں سے بن رہی ہو۔ وہ وجہ بھی جاننا چاہتی تھی، مگر اس وقت مناسب یہی تھا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ دیتی، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ حارث کو یہ سب بتانے والی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی کہ ان کی بہو اولاد جیسی خوشی سے غیر رضامند ہے۔ وہ نہا کر نکلا تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی، ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہوا، یوں جیسے کوئی کھٹ پٹ ہو کر رکی ہو، کوئی شور اٹھ کر تھما ہو۔ کمرہ ویسے کا ویسا ہی تھا، زرین بھی اپنی جگہ بیٹھی تھی، پھر ایسا کیا تھا جو پہلے جیسا نہیں تھا؟ کچھ بھی ایسا نظر نہ آیا تو وہ سر جھٹکتا گیلا تولیہ ہینگ کرتا آئینے کے روبرو آ کھڑا ہوا، ہیئر برش اٹھایا اور بالوں کو سنوارنے لگا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ شہزین کی چبھتی نگاہیں اس کی پشت پہ ٹکی ہیں، مگر وہ ان نگاہوں کا سبب پوچھنے کے موڈ میں نہ تھا۔ مگر اس بات سے ضرور تھوڑا سا حیران ہوا تھا کہ وہ تو چپ رہنے والوں میں سے نہیں، اگر کوئی وجہ ہے تو ابھی تک بول کیوں نہیں رہی؟ یعنی اس کی غیر موجودگی میں کچھ تو ہوا ہے، شاید کوئی بات جو اسے ناگوار گزری ہو، ورنہ اس کی ایسی نگاہوں کا بھلا کیا مقصد؟ اور وہ واقعی بس خاموشی سے حارث کو تکے جا رہی تھی، گویا بولنے کو پر تول رہی ہو، اور وہ تول چکی تھی۔ اس نے لب واہ کیے اور ایک گہری سانس خارج کرتی قطعی لہجے میں بولی، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ حارث کے چلتے ہاتھوں سے برش ایک دم چھوٹ کر ڈریسنگ پہ جا گرا تھا، اور برش لگنے کے سبب ایک پرفیوم بھی الٹ گیا۔ خاموش کمرے میں ایک دم سے تاش پیدا ہوا تھا، ایک دم سے ہلچل مچی تھی، اور پھر اس ہلچل کے بعد پھر سے چند لمحوں کے لیے گویا سکوت سا چھا گیا تھا۔ آئینے کے روبرو کھڑے شخص نے سکتے بھری نگاہیں لیے آئینے سے ہی اپنے عقب سے ابھرے وجود کو دیکھا، اور کتنے ہی لمحے اس کے دل چیر کر رکھ دینے والے سپاک لفظوں میں گرفتار ہو کر رہ گیا۔ جاری ہے۔